देखिए जो जोकर होता है ना उस पे लोग हंसेंगे तो उसे जो है ना पैसा मिलेगा। पता नहीं ये तुम किधर से उठा के ले आए, ये भट्टी साहब भी पता नहीं, बंदा पूछे बाजवे से और गफूर से कि ये तुम किधर से उठा के ले आए थे। बिल्ली हाथ आ गई है दनादन पाड़ी, वो बिल्ली वाला वाक्य भट्टी साहब के ऊपर बिल्कुल जो है ना फिट बैठता है। बार बार अदब ओ नहीं रो अदब और छड़ यार कुछ नहीं होता, पैसा आना चाहिए, ये वो वाली कैटेगरी है। चिट्ठा पड़ा हुआ है जो कि GHQ से ISPR से उनको डायरेक्ट आया करता था, जिसको वो जियो पे बैठ के आ अगर इतना जलील होकर डॉलर कमाना ना तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना जलील होकर मुझसे नहीं कमाया जाता। अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में हाजिर। आज रिएक्शन वीडियो की बारी है और कुरा जो निकला है वो इरशाद भट्टी साहब का ही निकला है। अच्छा, मैंने आपको अगर याद हो कि आपने जो मेरी पहली इरशाद भट्टी साहब की जो रिएक्शन वीडियो देखी थी उसमें मैंने एक बिल्ली की एग्जांपल दी थी। मेरे ख्याल में ये एग्जांपल मुझे हर बारी इरशाद भट्टी साहब की वीडियो के लिए मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा ना इरशाद भट्टी साहब को जो है ना इतनी मार देता है ना कि बस अल अमान अल हफीज़ वाली बात ही आ जाती। यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि इरशाद भट्टी साहब क्यों ऐसी हरकतें करते हैं कि हर जगह से शर्मिंदा होते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये आपके और मेरे लिए है कि हमें हंसी आती है, यार देखो शर्मिंदा हो रहा है, पर वो बंदा जो है जिनका नाम इरशाद भट्टी साहब हैं वो इस चीज़ से कमा रहे हैं। देखिए जो जोकर होता है ना उस पर लोग हंसेंगे तो उसे जो है ना पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ उसके जोकर बनने में कोई यानी कि फ़ायदा नहीं है। उन पे लोग हंसते हैं, ऐसी बेवफाना बातें करते हैं, मेरे ख्याल है कैलिबर भी नहीं है उस चीज़ का, वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि यार चलो मेरा कैलिबर तो नहीं है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठा के जो है ना लोगों को हंसाऊँ, लोग मुझे बुरा भला कहें, लोग मुझ पे तंज करें, लोग मुझ पे हंसे, लोग मुझ पे मेरे जैसे बंदे रिएक्शन वीडियो बनाएं, तो वो इस तरह मशहूर हो जाते। लेकिन पर एक वक्त आता है जब आप सीरियस लेवल को टच करते हैं तो फिर वहाँ पे आपके जो है ना पर जलना शुरू हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि थोड़ी देर के लिए तो ये हंसी मजाक चलता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग इस चीज़ को जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि PTI की है, PTI ने इतना मुसलसल झूठ बोला कि अब लोगों को पता चल गया कि यार वो जो भी बात करेंगे ना झूठी बात करेंगे। तो अब ये जो इंटरव्यू है, वैसे तो आजकल बेशुमार इंटरव्यू कर रहे हैं और हर जगह से जो क्लिप मौसूल होते हैं उसमें यही पता चलता है कि इरशाद भट्टी साहब की जो है ना अच्छी खासी क्लास हुई है। पर सलाम है, सलूट है इरशाद भट्टी साहब को कि इतने शर्मिंदा होकर भी जो है ना वो बिल्कुल झाड़ के जो है ना बिल्कुल मुतमईन होते हैं, हमारे जैसों के लिए एक मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो जो बिल्ली वाली मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस बिल्ली को मेरे दोस्त ने इतना ज़्यादा मारा था, मैंने पहली जो वीडियो में जिक्र किया था, तो इरशाद भट्टी साहब जो है ना मुसलसल कुट खा रहे हैं। और टाइटल जो मैंने दिया था कि शिकारी जो है वो शिकार हो गया है, तो मेरे ख्याल में हर बारी शिकारी जो है ना मुसलसल शिकार हो रहा है। वो एक लतीफ़ा है पर वो सुनाने वाला नहीं है, वैसे इरशाद भट्टी साहब के साथ वो हुआ है। एनी हाउ, तो आज जो है ना सुहेल वड़ाइच के हाथ आ गए इरशाद भट्टी साहब, और सुहेल वड़ाइच ने ना बड़े ही प्यारे तरीके से, जिसे कहते हैं ना मीठी मीठी करके इरशाद भट्टी साहब की जो है ना खूब बेइज्जती की, और जिसे कहते हैं ना नंगा, वो जो इमरान खान कहता था नंगा करके मारा, नंगा करके मारा, तो इरशाद भट्टी साहब को जो है ना वो उसी तरह नंगा करके मारे। अभी आप मिलके देखते हैं हम, और उस पर मैं रिएक्ट करूँगा। वही मैंने उसी तरह फॉर्मेट रखा हुआ है कि सवाल इरशाद भट्टी साहब का और सुहेल वड़ाइच साहब का जवाब, बीच में एक दो आ जाएंगे जिसमें से सुहेल वड़ाइच साहब के जो है ना वो कमेंट्स हैं। बाकी ये है कि वही बात आ जाती है, मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा कोई पर्पसफुली नहीं है कि ये वाली चीज़ मैं निकालूँ और ये चीज़ ना निकालूँ। असल में इस वाले जो पॉडकास्ट है या इंटरव्यू इरशाद भट्टी साहब का, उसमें अगर आप देखें तो रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश यही थी कि उस रेपिटिशन को कम करके जो है ना जो मेन पॉइंट है ना जिस पे आप कुछ कह सकते हैं, जो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं फोकस करूं। तो उम्मीद है कि आप ये भी इंजॉय करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे और मेरे सीनियर, जिनसे मैंने बड़ा सीखा है वक्तन फवक्तन, और ख़ास तौर पर ये तो ज़रूर सीखा है, हम लठ मार लोग हैं। वो जिस बैलेंस से बात वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से कर जाते हैं कि लोग उन पर हंसते हैं और हमें देखकर ही गुस्से हो जाते हैं। मेरे साथ
उस्ताद बहुत शुक्रिया, सोहेल वड़ाई साहब। आपको इस नए रूप में और अच्छे रूप में देख के खुशी हुई। जी जनाब, उनको देख के हंसते नहीं हैं, उनकी बातें पढ़ के या सुन के हंसते हैं, आपको देख के हंसते हैं। फ़र्क ये है भट्टी साहब। और आपका जो वो रूप बता रहे हैं वो भी एक तंज ही है, अगर आपको समझ आ जाए कि ये जो आपने नया ड्रामा शुरू किया है। सोहेल वड़ाइच के बारे में बता दूं कि सोहेल वड़ाइच को जो है ना बड़ा ही नॉलेजेबल पर्सन है। इसका मुझे पता चला तब जब इस साल पिछले साल 2024 में इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो में सोहेल वड़ाइच साहब की बातें सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार हर पाकिस्तान के हर शहर के हर महल्ले के हर घर के अंदर भी जो हो रहा होता है ना, सोहेल वड़ाइच साहब को पता है। यानी कि अच्छी माशाल्लाह यादाश्त है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी भट्टी साहब और सोहेल वड़ाइच का जो है ना टाकरा होता था और सोहेल वड़ाइच बड़ा समझाने की कोशिश करते थे। मैं आपको बता दूं सोहेल वड़ाइच का जो थिंकिंग है ना वो ये है कि चीज़ें जो है ना चलती रहनी चाहिए, मफाहमत चलती रहे, चीज़ें आगे बढ़े, रुके ना, फटे ना हो, क्योंकि क्लैश से उनके नज़र में जो है ना चीज़ें रुक जाती हैं। मेरा भी किसी हद तक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा सच नहीं है। व्यू पॉइंट उनका एक व्यू पॉइंट है और वो बरमला कहते हैं कि अपना व्यू पॉइंट रखना कोई बुरी बात नहीं है। आपका अपना व्यू पॉइंट होगा, मेरा अपना व्यू पॉइंट होगा, हर बंदे का व्यू पॉइंट होगा, पर आपको एक दूसरे के व्यू पॉइंट सुनने चाहिए, ताकि एक तो ये कि आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको दूसरे के भी एंगल के जो है ना बारे में पता चलता है कि ये इस एंगल से सोचते हैं और इस तरह का भी एंगल हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इस वजह से बेसिक बता दी है वड़ाइच साहब की, ताकि आगे जो आप देखेंगे ना वो सेम यही रंग देखेंगे। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक रोशन पहलू है, मुझे वो अच्छा लगता है, कई लोगों को दूसरा पहलू अच्छा लगता है। हो सकता है मेरा पहलू गलत हो, ये भी तो हो सकता है दूसरों का पहलू गलत हो। तो मैं तो देखता हूँ कि 70-80 साल में जहाँ बहुत सी बुरी चीजें हुई हैं, अच्छी भी चीजें हुई हैं। मैं सारे अहले पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 70 साल पहले ये सब अपने अपने घरों का हिसाब ले लें, ये 70 साल पहले कहाँ थे? बात तो बिल्कुल सही की है सोहेल वड़ाइच साहब ने, ख़ास तौर पे आखिर में कहा कि हम सब अपने घरों का हाल देख लें। आप पुरानी वीडियोस कभी देखते हैं लाहौर की, कराची की, तो आपको रस से मालूम हो जाता है लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी मोटरसाइकिलें थी, कितने एसी लगे हुए थे, कितने घर अपने होते थे, ये सारी चीज़ें। तो बिलाशुबा इंसान को देखें, मैं जो सोचता हूँ ना वो यही है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन आपको फॉरवर्ड मूविंग होना चाहिए। और फॉरवर्ड मूविंग ये नहीं होना चाहिए कि मिट्टी पाव वाला काम हो के एवरीथिंग शुड बी अंडर द कारपेट। हाँ, कुछ चीज़ें कारपेट के अंदर कर देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप हर चीज़ ही कारपेट के अंदर करते जाएं। मुझे जो सोहेल वड़ाइच की बातों से अंदाज़ा हुआ है ना वो ज़्यादातर कारपेट के अंदर ही करने के हक़ में है कि बस चीज़ें चलती जाएं। मैं इस तरह नहीं सोचता, मेरी ये अपनी राय है। ऑफ कोर्स जिस तरह भट्टी साहब की अपनी राय है, सोहेल वड़ाइच साहब की अपनी राय है, आपकी अपनी राय होगी, तो मेरी भी राय ये है कि हर चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि वजह ये होती है कि जिन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं वो बाद में आपके लिए अजाब बन जाते हैं, और इस मुल्क में यही हुआ है। ख़ास तौर पे मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि ऑफिसेज़ में जब आप नाअहल बंदे को खुशामद की वजह से कोई ओहदा देते हैं ना, तो वो ऑफिस की तबाही और अल्टीमेटली आपकी तबाही का सबब बनता है। तो ये नहीं है कि आप हर चीज़ को अंडर द कारपेट करते रहें, बिल्कुल रोशन पहलू होना चाहिए। और पाकिस्तान में बिलाशुबा हम बातें तो बहुत बनाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल कोई स्टेगनेंट है, 1947 के लेवल पे बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रहा है, लेकिन वो ये है कि हमारी भी कुछ आदत होती हैं कि हमने हर हाल में बुरा कहना होता है। यानी कि अगर कहीं पे सड़क तामीर हो रही हो तो सड़क तामीर होने की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें भी हमने बुरा कहना है, सड़क ना तामीर हो रही हो तो तब भी हमने बुरा कहना है। तो ये मिनहासुल कौम हमारी चीज़ें, लेकिन उनका वाकई काफ़ी हद तक पॉजिटिव माइंड है। मेरा और आपका हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होता रहता है कि इस 95% के लिए बांझ और डब्बा बंद जो कि चंद शाही खानदानों के गठजोड़ का नाम जो है, जिसको आपने जमहूरियत दी है, मेरे ख्याल में ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। और आप जमहूरियत पसंद है, ये मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ। और ये नहीं है कि आप एक्टिंग करते हैं, आप अंदर से हैं। लेकिन आपका इस चंद शाही खानदानों के गठजोड़ से जिसका जो सिविलियन डिक्टेटरशिप, इससे जी नहीं भरता, कभी उकताते नहीं। पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है आपका और मेरा जो आइडियल है वो एक है
آپ بھی چاہتے ہیں ایک آئیڈیل جمہوریت, میں بھی ایک آئیڈیل جمہوریت چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ اس سب کو کنڈیم کر کے, سب کو مار کے, اور اس کے اوپر پھول کھل جائیں. میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. دنیا میں آہستہ آہستہ ارتقاء کے ذریعے ہی اس منزل تک پہنچتے ہیں, صرف یہ فرق ہے. سہیل صاحب نے بالکل اچھی بات کی, اور میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ چیزیں ایک دم نہیں ہوتی. اکثر جیسا ہم بحث کرتے ہیں کہ پاکستان میں جی 70 سال ہو گئے ہیں, پاکستان دیکھو کیا بری حالت ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو ہزارہ سال لگ گئے ہیں قوموں کو بنتے ہوئے. اس طرح نہیں ہوتا, پروسیس سے ایک گزرتے ہیں, اور جو پروسیس سے گزرتے ہیں نا وہ بہتر فارم میں ہوتے ہیں کمپیئر ٹو جو انقلابی جو دھارے میں بہہ جاتے ہیں. کیونکہ جب بھی انقلاب آتا ہے نا وہ ایک سڈن برسٹ ہوتا ہے, وہ اس کے پیچھے اسٹرینتھ نہیں ہوتی. پھر ہوتا یہ کہ انقلاب آ کے جب بیٹھتی ہے نا جھاگ اس کی, تو وہ پھر بالکل فارغ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب معاشرہ لرن کرتا ہے نا تو وہ معاشرہ بہتر پرفارم کرتا ہے کمپیئر ٹو جو انقلابی ہوتے ہیں. انقلابی میں موسٹلی یہ لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا ٹائپ کے, یہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ سب پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ایک سڈن ہوا چلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارے بہہ جاتے ہیں. اور باقی سہیل ورائٹ صاحب کی جو بات ہے میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ سہیل ورائٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی شاید آپ کا بھی اور میرا بھی ایک ہی نقطہ نظر ہے اور ایک ہی خواہش ہے کہ اچھی جمہوریت ہو. فرق یہ ہے کہ طریقہ کار نہیں سہیل صاحب, یہ نہیں ہے. جو آپ کے ارشاد بھٹی صاحب جیسے لوگ ہیں نا, ان کو جمہوریت ڈکٹیٹرشپ وغیرہ سے لینا دینا نہیں ہے. ان کے لیے صرف مقصد پیسہ کمانا ہے. سب کو پتہ ہے بھٹی صاحب کس طرح انڈکٹ ہوئے 5th جنریشن وار کی یہ پیداوار ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کا وہ وہاں پہ سافٹ ٹچ تو رہے گا جس میں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو بالکل رگڑ کے رکھ دو, بس آمریت آئے, فوجی ہو, ملک میں وہ ترقی جو ہوگی وہی ترقی کہلائے گی, باقی جو ہے وہ صرف لوٹ مار کہلائے گی. وہ لوٹ مار نہیں کہلائے گی, فوجی ترقی ہوگی. تو ان کا کوئی مقصد ایسا سچ نہیں ہے کہ ان کی کوئی سوچ ہے, ان کا کوئی نظریہ. یہ نظریے والے لوگ نہیں ہیں. پتہ سہیل ورائٹ صاحب کو بھی ہے, پر مسئلہ یہ ہے کہ کس حد تک بندہ بات کر سکتا ہے. گو کہ اس انٹرویو میں رگڑ کے رکھ دی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مٹھی مٹھی کر کے لگائی ہیں, لیکن بندہ شرم والا ہونا چاہیے, اور وہ بھٹی صاحب افسوس سے نہیں ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو, ہاؤس آف شریف اور ان کی مسلم لیگ نون, عمران خان صاحب اور ان کی پاکستان تحریک انصاف. اب مجھے بتائیں کہ جو 70 سال کے ہو گئے اور جنہوں نے اپنی گدیاں آگے اپنے بچوں کو بھی دے دی ہیں اور ان کی پرورش بھی کر رہے ہیں کہ بلاول کے ایک طرف تیار ہو رہا ہے, مریم ایک طرف تیار ہو, اب اس میں ہم کیا اور کریں گے, کتنا اور انتظار کروانا چاہتے ہیں؟ بھٹی صاحب دیکھیں, کوئی کسی بھی آئیڈیل جمہوریت میں یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ تو سرے سے ہی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت کو کہ موروثی جمہوریت, دونوں کو ہی. آپ تو جمہوریت کو اتنا کنڈیم کرتے ہیں کہ کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کوئی آمریت بہت بڑی کوئی سنہری چیز ہے. دیکھو گزارش یہ ہے کہ قومیں بڑی مشکل حالات سے آئیڈیل تک پہنچتی ہیں. امریکہ میں بھی جنرل برسر اقتدار رہے, برطانیہ میں بھی فوج سے پرابلمز رہے, بڑی مشکل سے بیرکوں میں فوج کو بند کیا گیا, بڑی مشکل سے. آپ چارلز ڈکنس کے ناول پڑھ لیں, بڑا مشہور انگلش کا رائٹر ہے, اس نے جو الیکشن کا حال لکھا ہے نا, صرف وہ پڑھ لیں. اس نے لکھا ہے کہ لاریوں میں بندے بھر کے آتے تھے, اسی طرح جعلی ووٹ پڑتے تھے, اسی طرح سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن وہی انگلینڈ وہی آج آئیڈیل ہے. مجھے ہنسی آتی ہے بھٹی صاحب کے انٹرویو یا پوڈ کاسٹ سن کے کہ ان کی جو نالج کا لیول ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے اس بات پہ اور زیادہ ہنسی آ رہی تھی جب وڑائٹ صاحب بتا رہے تھے, حوالے دے رہے تھے چارلز ڈکن. وہ بھٹی صاحب کے جس لیول کے بندے ہیں نا وہ چارلس ڈکن بولنے والے ہیں. ان کو کیا پتہ چارلز ڈکن کیا ہوگا, اس کے ناول کیا ہیں اور ہسٹری کیا ہے. مسئلہ پتہ ہے کہ بات کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, یہ جس طرح بیٹھ کے آپ کر لیا ہم کتنا دور کا انتظار کریں. بھٹی صاحب اگر میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں نا تو بھٹی صاحب ذرا میگنا کارٹر کو ذرا پڑھ لیجئے گا. 1215 میں جو ہے میگنا کارٹر آیا تھا, اور میگنا کارٹر میں کیا تھا, میگنا کارٹر میں یہ تھا
کہ عوام جو تھی وہ چاہ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا کچھ پاورز عوام کی طرف جو ہیں وہ دیں ان کو، کچھ ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی تھی، اور کرتے کراتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1900 میں جا کے انگلینڈ میں پارلیمانی نظام اتنا اسٹرانگ ہوا کہ وہ اپنے فیصلے لے سکے. چرچل اس کی سب سے بڑی مثال ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں. آپ ہر جگہ پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں الزبتھ کا نام تو نہیں سنتے، آپ چرچل نہیں سنتے. تو 1215 سے لے کے 1900 تک اب کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 700 سال. ہوتا یہ ہے کہ کبھی ارتقائی عمل جو ہے وہ چند سالوں پہ محیط ہوتا ہے، اور کبھی جو ارتقائی عمل ہے بہت سو سالوں پہ محیط ہوتا ہے. ہمارے تو بھی 75 سال ہوئے ہیں اور ہم نے چیخے مارنا شروع کر دی ہیں. تو یہی میں بات کر رہا ہوں، 1215 میں میگنا کارٹر آیا ہے. پڑھیں اس کو بھٹی صاحب تو آپ کو پتہ چلے. ورائٹ صاحب آپ ٹھیک ہے، ورائٹ صاحب اصل میں نا پتہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. ورائٹ صاحب اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی کاکا بیٹھا ہوا ہے جسے پکڑ کے نا دو لگا رہے ہیں ہر بات کرنے پہ. تو وہ کیا انہوں نے اسی طرح ہی ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کیا کیلیبر ورائٹ صاحب کا، کیا بھٹی صاحب کا. ویسے تو ورائٹ صاحب بیچ میں بڑے مزے کی چیز تھی، جس طرح ڈکار لے رہے تھے، لگ رہا تھا جیسے وہ جو پروگرام نہیں کرتے ایک دن جیو کے ساتھ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، اس کے ڈکار آ رہے تھے ورائٹ صاحب کو. پھر بھٹی صاحب کی باتیں سننے والی ہیں. ہاؤس آف شریف، عجیب ٹرمینالوجی فضول قسم کی نا مارکیٹ میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بھٹی صاحب کو نا یوتھیے زیادہ فالو کرتے ہیں، اور یوتھیے دماغ تو یوز کرتے نہیں ہیں. وہ کوئی بھی بونگی قسم کی بات جو کہ آپ کے اینٹی نواز ہوگی، اینٹی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہوگی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو وہ پک کر لیتے ہیں. اس طرح سے ہاؤس آف شریف، ہاؤس آف زرداری. بھٹی صاحب آپ کو ٹکے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. فار گاڈ سے ایک منہ اٹھا کے نہ پوڈ کاسٹ کیا کریں. چند آپ کے پوڈ کاسٹ چل جائیں گے، الٹیمیٹلی آپ کو کافی زیادہ شرمندہ ہونا پڑے گا. یہ لانگ ٹرم پالیسی آپ کی نہیں ہے. آپ 5th جنریشن وار کے پلے پلائے ہیں، آپ کو ٹھیک ہے وہاں سے بھی پیسے ملے، اب جیو میں بھی انڈکٹ ہو گئے ہوئے ہیں، ورنہ کیلیبر آپ کا یقین کریں جیسے پہلے میں نے بتایا تھا مجھ سے بھی گیا گزرا ہوا ہے، تو ذرا احتیاط کیا کریں. باقی آپ کی قسمت ہے، اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. نہیں سر، آپ پشاور والی بس میں بیٹھ کے لاہور پہنچ جائیں گے، آپ کو یقین ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے بس میں بیٹھنا تو ضروری ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ بس میں بیٹھے بغیر ہی پشاور والی بس بھی قصور چلی جاتی ہے. اگر بس ہو تو پشاور والی بس قصور چلی جاتی ہے اگر اس کو اس کا راستہ موڑ دیا جائے. اور اگر فرض کریں آپ تو کہتے ہیں بس میں ہی نہ چڑھے. نہیں بس میں بیٹھے، راستہ تو موڑے نا. نہیں، راستہ آپ ہی نے موڑنا ہے نا، میں نے اور آپ نے موڑنا ہے. جس دن ول آف دا پیپل، میجورٹی ول آف دا پیپل جو ہے وہ طے کر لے گی، اس دن ٹھیک ہو جائے گا. ابھی وقت نہیں آیا. 8 فروری 2024 کو ول آف دا پیپل نے طے نہیں کیا تھا، آپ نے. نہیں وہ تو پھر کہنا، وہ تو پھر دیکھیں اگر بات چلے گئے تو 1951 کے جھرلو الیکشن سے شروع کریں گے. نہیں یہی تو آپ نہیں ذرا نہیں سن لے نا، جھرلو الیکشن سے لے کے 1971 میں کیا ہوا. مجھے کوئی اس الیکشن پہ بھی شک و شبہات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی الیکشن بہت فیئر تھا، لیکن پرابلم یہ ہے شک و شبہات صرف نہیں، شک و شبہات یہ نا میں نے کوئی دیکھا ہے، میں نے کوئی، آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ کی زیادہ ایکسس ہے تو آپ سامنے اظہار کریں جو ہوا ہے. مجھے تو نہیں پتا، صرف آپ کو شک و شبہات. مجھے شک و شبہات ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک ہائیبرڈ اسٹیٹ ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جی آپ ایک جعلی آئیڈیلزم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جب یہ معاملہ آتا تھا کہ جی جناب یہ تو دیکھو یوں دھاندلی ہو گئی، فلانا ہو گیا. وہ بھائی جو پچھلے آئے تھے وہ کہڑے بڑے فیئر الیکشن نہ لائے سن، وہ بھی اسی طرح آئے تھے. میرے سامنے وہ بھی ہوا تھا، آپ کے بھی سامنے ہوا تھا. کس طرح لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، اور کیسے امپائر کی انگلی اٹھی تھی اور امپائر نے انگلی اٹھا کے جو ہے پی ٹی آئی کو جتوا دیا تھا. یہ بھٹی صاحب وغیرہ جو ہے نا اصل میں پتہ انہیں بھی ہے، چوچا کوئی بھی نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا. مجھے بھی پی ٹی آئی سے یہی سب سے زیادہ اعتراض ہے، اور مجھے یوتھیوں سے بھی یہی اعتراض ہے. کوئی بول سکتا ہے اس الیکشن پہ بلا شبہ دھاندلی ہوئی ہوگی، کب نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی والے نہیں بول سکتے جو تازہ 2018 میں اسی طرح کے الیکشن کے بینیفیشری رہے ہیں. آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ بولیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ تب بولیں جب آپ کا اپنا جو ہے کنڈکٹ اچھا ہو.
آپ کا اپنا کنڈکٹ جمہوریت پسند ہو. آپ کرتا نا عمران خان تب کہتا کہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے سمپل میجورٹی تک نہیں ملی تھی اس کو, کہتا نا مجھے سمپل میجورٹی نہیں ملی, میں تو ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا, تو میں کیوں اس کو وزارت عظمیٰ کا جو ہے 4 منصب سنبھالوں. پر مسئلہ یہ نا لالچ تھا. پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی بڑے حساب سے رکھا تھا تاکہ اوقات میں رہے, اسی اوقات کی وجہ سے ہی تو وہ پھر عدم اعتماد لے آئے تھے نا آرام سے, ورنہ اس کو سمپل میجورٹی یا 60% بھی اس کو سیٹیں مل جاتی تو عدم اعتماد آ سکتا تھا, نہیں آ سکتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی آسان سے بڑی اچھی گلیمرائز طریقے سے لگتی ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ ایک بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں ہوا قسم کا یوٹوپیا بنا لیتے, تو پھر جناب پھر جب یوٹوپیا جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ کی پاں ہوتی ہے. آپ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن فیئر نہیں ہوا, شک و شبہات. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف پنجاب میں صحیح نہیں ہوا, KPK میں صحیح ہوا ہوگا؟ نکلیں گے نا جب فارم 47 فارم 48, وہ تو نون لیگ والے بے وقوف ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں. فارم 47 48 نکالے وہاں کے, تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے. کہنا بڑا آسان ہے. ایک ہے جو میرا آپ سے ہمیشہ مدعا یہ ہے کہ جو سویلین آمر ہے, مثالیں دے نا, مثال کے طور پہ آصف علی زرداری, مثال کے طور پہ آصف علی زرداری کے پاس کیا ہے, یہ سارے تو فارغ ہیں سر. پیپلز پارٹی میں سارے فارغ ہیں, سچی بات ہے. نہ شہباز شریف کے پاس کوئی سپیس ہے, نہ آصف علی زرداری کے پاس کوئی سپیس ہے. یہ کیسے انہوں نے ایون فیلڈ سرے محل بنا لیے, سپیس ہی کوئی نہیں ہے. 25 ہزار کنال کے گھر بنا لیے, 7 نسلیں سنور گئی. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ چیزیں پھیلائی ہیں یا ان مقدمات کو قائم کیا ہے, سزائیں کیوں نہیں دلوائیں, کیوں نہیں ان کے خلاف پھر نہیں مکمکا کیا. پہلے آپ الزام لگاتے ہیں پھر انہیں اقتدار میں لے آتے ہیں, نہیں پھر مکمکا والوں کو پہلے ڈیل کریں نا. میں بتاتا ہوں بھٹی صاحب کس طرح بنا لیتے ہیں پیسہ, بلا شبہ بناتے ہیں. یہ اسی طرح بناتے ہیں جس طرح 190 ملین پاؤنڈ بنایا ہے, یہ اسی طرح بنا لیتے ہیں جس طرح انگوٹھیاں جو ہے نا ہتھیا کے بنائے ہیں, یہ اسی طرح بنا دی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں آنے والی چیزوں کا حساب نہیں ہوتا, جانے والی چیزوں کا حساب ہوتا ہے. یہ اسی طرح بنا لیے کہ فرنٹ میں آپ فرا گوگی اور جو اس کا خاون صاحب ہے گجر صاحب ان کو رکھتے ہیں. یہ اس طرح بنتے ہیں, یہ اس طرح بنتے ہیں جب آپ کگو بزدار صاحب کو جو ہے CM بنا لیتے ہیں, یہ اس طرح بنتے ہوتے ہیں. بالکل انہوں نے بھی اسی طرح ہی بنایا ہے. بات اصل یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جب کرپٹ ہونا تو وہ انہوں نے مل کے کھانا ہوتا ہے. تو پھر عمران خان صاحب جب آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آپ کی نظر میں کرپٹ تھی تو تب بھی کرپٹ تھی, صرف اب کرپٹ نہیں ہے, تب بھی کرپٹ تھی جو کہ عمران خان کو لے کے آئی تھی. میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ فرنٹ اینڈ پہ جو تھا نا انہوں نے رکھا تھا, اور بیک اینڈ پہ انہوں نے کھانا تھا, فرنٹ اینڈ پہ اس چندی چور کو کھانا تھا. تو یہ لگا ہوا تھا, یہ قالین بھی کھا گیا, یہ برتن بھانڈے, یہ انگوٹھیاں بھی کھا گیا, یہ وہ ہیرو کی انگوٹھیاں بھی کھا گیا, پین بھی کھا گیا, گھڑیاں بھی کھا گیا. تو اس طرح کھاتے ہیں بھٹی صاحب. آپ اتنے زیادہ بھولے نہ بنے. آپ کو جو جمہوریت تنگ کر رہی ہے نا, اصل مسئلہ جمہوریت کا نہیں ہے. دیکھیں پرابلم فار پیپل از ناٹ دا جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ. جو جمہوریت کے حق میں زیادہ بولتے ہیں نا ان کا مین مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ملک میں ترقی ہو جائے, یہ ہو جائے. ان کو یہ آزادی رائے, کیونکہ جو کمپیئر کرتے ہیں جمہوریت کو ورسز ڈکٹیٹر, اس میں آزادی رائے کا زیادہ سب سے بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ادروائز میں تو نہیں سمجھتا نہ جمہوریت کی لالی پاپ لے کے ہمیں کوئی فائدہ ہونا ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ کی فائدہ ہونا ہے. عوام کا فائدہ ہونا چاہیے, یہ حکومت ہونی چاہیے. آپ اس کو کوئی بھی نام لے لیں, آپ اسے ڈکٹیٹرشپ کہہ دیں, کیا کہتے ہیں جمہوریت کہہ لیں, واٹ ایور جو بھی کہہ لیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا فائدہ ہونا چاہیے. اس طرح ہاؤس آف شریف ہے, ہاؤس آف پیپلز پارٹی زرداری ہے. یار دیکھو یہاں آپ سے کے اور میرے فلسفے میں فرق ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بااختیار ہے یا بے اختیار ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے, فیصلوں میں جمہوریت نہیں ہے, پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, گھر میں جمہوریت نہیں ہے, آپ ان کی بس میں ہمیں بٹھا کہتے ہیں قصور آ جائے گی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ نہ میرے پسندیدہ لیڈر کبھی رہے ہیں نہ ہیں. آپ نے ذرا گزارش سن لینا, جلدی نہ کریں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے جو ان کو پسند کرتے ہیں انہوں نے وہ آگے لائے نا, چیف منسٹر یہ بنے, پرائم منسٹر یہ بنے, الیکشن ہوئے, دھاندلی زدہ تھے, صاف تھے, کیا تھے, منور ہوئے نہیں ہوئے, لیکن یہ فیکٹ ہے نا.
میں تو ہر اس شخص کو جس کو لوگوں نے تھوڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں منتخب کیا ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے۔ میں ہر اس شخص کو جو منتخب ہوتا ہے، جو الیکشن میں حصہ لیتا ہے، میں تو سیاست کو پیغمبری کا درجہ دیتا ہوں۔ یہ سارے سیاستدان پیغمبری کا کام کرتے ہیں، پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبری کے لیے اس درجے پر پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ پیغمبر نہیں، لیکن کام وہی ہے، ہیومن مینجمنٹ، انسانوں کی فلاح۔ تو میرے لیے تو وہ بڑے قابل احترام ہیں۔ آپ ان کو سزا دلوائیں، قید دلوائیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف زرداری ہو، چاہے بینظیر بھٹو ہو، یا محمود خان اچکزئی ہو، میرے لیے سبھی قابل احترام ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں لوگ ووٹ دے کے کوئی لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، کوئی 20 لاکھ کا، کوئی کروڑ کا نمائندہ ہے۔ میں کون ہوتا ہوں جس کے ساتھ ایک بھی میرے گھر کا بندہ بھی نہیں ہے؟ تو میں ان پہ اٹھ کے بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی ثبوت کے تنقید کر دوں کیونکہ فوج کے یا کسی ادارے نے آپ کو یہ پکڑا دیا یا اس کو پکڑا دیا اور اس نے پکڑ کے الزام لگا دیے؟ جی جناب، آخر میں جو سہیل فرائض صاحب نے بات کی ہے نا، اگین سہیل صاحب نے بہت ہی زبردست لگائی ہے، اور اصل میں یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ان سب 5th جنریشن وار والوں کے جو بچونگڑے ہیں نا، ان کی طرف اشارہ ہے، جو کہ کہا کرتے تھے انہوں نے ہمیں دکھائے تھے کاغذات، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، ہم تمہاری بات مان کے ان کو کرپٹ کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، نہ ماں سوائے ڈالر کمانے کے، پیسہ کمانے کے، نہ ان کی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف جو لائن بتائی جائے نا اس کو ٹو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پیسے بھی انہیں اسی چیز کے مل رہے ہوتے۔ جہاں تک بس کی بات ہے تو بلا شبہ ظاہر سی بات ہے، بس یہ نہیں ہوتے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی پہ تنقید کرنا بڑا آسان بات ہوتا ہے، حکومتیں چلانا، ملک چلانا کوئی خالہ جی کا جو ہے نا وہ ویاڑا نہیں ہوتا کہ آپ مزے سے جو مرضی کرتے پھریں اور پھر بھی آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ نکلیں گے۔ اور خاص طور پہ پاکستانی جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کو جمہوریت ذرا سی کہتی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، تو ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اتار کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور جو بس ہے نا آپ کی، بلا شبہ بس اس ڈائریکٹ نہیں جاتی ہوتی، بس کو بڑے روٹ بڑے کر کے پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے مزے سے کہہ دینا اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، کیونکہ ان لوگوں کے جو ہے نا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ بیچارے مینٹلی مفلوج ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کو ایک چیز آتی ہے، اس میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اب وہ چیز یہ ہے کہ کس طرح پیسہ کمانا ہے، اپنے نظریہ بیچ کے، اپنی سوچ بیچ کے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے۔ تو یہ اصل میں عکاسی کار ہے، اور بعد میں پھر پرچہ لے کے آ جاتے ہیں، جو کہ ISPR جو ہے انہیں پرچہ دے دیتا ہے۔ بیچارے بھٹی صاحب کی تو کئی بار اتنے شرمندہ کیا سب نے، لیکن کیا کریں، بھٹی صاحب انڈکٹی ہیں، پھر سب کو خاموش ہونا ہوتا ہے۔ سلیم صافی نے تو کئی بار ایک دفعہ گریبان بھی بند کر دیا، ہیروں کی طرح آیا ہوا تھا، یہی ہاتھ میں تسبیحاں پتہ نہیں کیا چینے وینے ڈال کے ہیرو بن رہا ہے۔ بس جس بندے کے اصل میں نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس اگر پیسہ آ جائے نا، جس کے دماغ ایک میچور نہیں ہے، تو پھر وہ پیسہ اس انسان کو جو ہے نا اور دماغ اس کا خراب کر دیتا ہے، اور وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں اور معاشرے کو سہنی پڑتی ہیں ساری ان لوگوں کی فضول حرکتیں۔ کیوں تاثر ہے کہ ملکی عزت میں اضافہ خوشحالی یا فوجی آمریت میں ہوئی؟ دیکھیں، ہر دنیا کے ہر نظام میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ فوجی آمریت جو ہے یہ کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے اچھی ہے، سٹیبلٹی، کیونکہ وہ انشور ہو جاتا ہے کہ اتنے سال انہوں نے رہنا ہے، 5-10 سال، تو وہ باہر کی حکومتیں جو ہیں وہ ذرا اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نا جتنی جنگیں ہوئی ہیں، میجارٹی جنگیں انہی فوجی آمریتوں کے دور میں ہوئی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں خوشحالی آئی ہے کرائے کی جنگ لڑنے سے، تو یہ خوشحالی ہے کرائے کی؟ آپ نے افغانستان میں 2 جنگیں لڑی کرائے کی، آپ نے کوریا میں پتہ نہیں کہاں جنگیں لڑی ہیں۔ یہ کوئی اچھا تو نہیں طریقہ تھا نا۔ اب جنگ نہیں ہے تو اب کلاش ہو گئے۔ 101% یہ وراج صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ آپ کے مشرف صاحب بھائی موسٹلی اگر آپ پاکستان کا دیکھیں نا ذرا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ،
تو بڑی طاقتوں نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا، اپنے حق میں کوئی چیز لے کے آنی ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ پہلے ڈکٹیٹرز کو لے کے آتے. افغان وار تھی، ضیاء الحق کو لایا گیا، 9/11 تھا، مشرف کو لے کے آیا گیا. پھر فیصلے کرنے آسان ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں نا اور ساتھ ہی سر خم کر لیتے ہیں امریکہ کے سامنے، تو پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ شروع میں بڑی زیادہ امداد آتی ہے. پاکستان کے پاس F-16 آئے ضیاء الحق کے دور میں، کیا کہتے ہیں، پاکستان ایٹمی اپنا جو پورا پلان تھا وہ پورے کا پورا پروگرام اسے جاری رکھ سکا. مشرف کے دور میں ڈالر آئے، مشرف نے تو بندے بیچ کے ڈالر کمائے. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جمہوریت بھی جو پاکستان میں آتی ہے نا، وہ آرمی کی جو ہے نا سپورٹ سے آئی ہوتی ہے، اور آرمی کی مرہون منت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو لے کے آئے ہیں ان سے ہی پھر ہم ڈیل کریں. ہمارا بیسٹ بلدیاتی نظام پرویز مشرف، میں اور آپ جس پہ بیٹھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پرویز مشرف، نادرا اوگرا نیپرا پرویز مشرف، خواتین زیادہ اسمبلی میں پرویز مشرف، معیشت امپورٹ ایکسپورٹ ڈالر پرویز مشرف، ریلوے PI اسٹیل مل بریک ایون پرافٹ میں پرویز مشرف. تو پھر ہمیں یہ چاٹ رہے ہیں یہ جو ہاؤس آف شریف، آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو اقتدار دے دیا جائے، تو کوئی کیا حرج ہے جب ملک میں خوشحالی ہو تو؟ دو چیزیں جی سر. آپ یہ دنیا میں آج تک کبھی دو جمہوری ملکوں میں جنگ نہیں ہوئی. آج تک کی تاریخ میں دنیا کے دو جمہوری ممالک میں جنگ نہیں ہوئی. کیوں؟ دنیا کے جس میں جمہوریت بنائی گئی ہے اسی میں یہ طے ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ سویلین کریں گے، فوج ان کے ماتحت ہوگی. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ فوج ایک اثاثہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ہیرا ہو تو آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے یا سب سے آگے نمایاں کریں گے؟ اس کو چھپا کے رکھیں گے. یہ ہیرے ہیں، ایٹم بم اور فوج، ان کو چھپا کے رکھنا ہے انڈر دی سویلین کرٹن. بھٹی صاحب کی دل کی آرزو ہے کہ جی ماشاء اللہ آ جائے اور بھٹی صاحب کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنا دیں. بھٹی صاحب، بات اصل یہ ہے کہ بلا شبہ مین چیز ترقی ہے، پر آپ ترقی اس طرح نہیں کر سکتے. ایک نظام ہوتا ہے. اب پاکستان کا آئین ہے، یا تو آپ کہنا آئین کو نہیں مانتے. آئین کے مطابق سول بالادستی ہے، آرمی کی بالادستی نہیں ہے حضرت. ایک طرف آپ عمران صاحب کے گن گاتے ہیں، دوسری طرف آپ آرمی کے گن گاتے ہیں. آپ کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا، دونوں طرف سے آپ کماتے ہیں. ایک طرف عمران کے حق میں ویڈیو کر دیں گے تو یوتھیوں کو لے آئیں گے، ایک طرف آرمی کے حق میں ویڈیو کر کے وہاں پہ آپ اینٹی عمران والوں کو اپنی طرف لے آئیں گے، پاگل بنائیں گے. دونوں طرف سے آپ ڈالر کما جائیں گے، اور وہ بھی گالیاں بھی دیں گے، تعریفیں بھی کریں گے. یہ پارٹی بھی گالیاں بھی دیں گے، تعریفیں کریں گے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جمہوری سٹائل سے چلنا ہے. آپ فوج کا کام یہ نہیں ہوتا سیاست میں دخل دینا. فیصلے جمہوری ملک ہی کرتے ہیں جب اس نے براڈر فیصلہ کرنا ہو. فار ایگزامپل کس ملک سے جنگ کرنی، کس ملک سے نہیں کرنی، یہ سول حکومت ڈیسائیڈ کرے گی. کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو آرمی والے بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. ویسے یہ ارشاد بھٹی صاحب آپ پہ بھی بڑا فٹ بیٹھتا ہے. آپ کیک ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے پرل کانٹیننٹ میں، آپ وہی ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ پہ صحافت جو ہے نا نہیں سچتی. جہاں تک ورائد صاحب کی بات ہے، میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ کوئی ہیرا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے فوج ہے، جب ضرورت ہے تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، ود فل مائٹ یوز کرنا ہے. جیسے کہ اب حالات ہو گئے ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، ہم اس چیز کو ابھی تک انتظار میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا کہ جناب صاحب اس کو چھپا کے رکھنا ہے. اینٹ سے اینٹ بندہ بجا دے. باقی جو انہوں نے کہا اب ریسنٹلی جس طرح یوکرین اور رشیا، اگر آپ رشیا کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز ایک ایگزامپل تو ہے کہ دو جمہوری ملک ہیں، الیکشن تو ہوتے ہیں. وہ تو پھر کویسچنیبل ہے کہ کوئی بھی ملک میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے بھی کویسچنیبل ہیں، 2024 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن. تو یہ چیزیں تو وہ چلتی رہتی ہیں. باقی یہ ہے کہ بھٹی صاحب کا اندر کا پیار تو پھر وہی ہے نا جو لے کے آئے تھے انہیں. سر لیکن ہم بھی تو فارغ ہو گئے ہیں. کیسے ہم فارغ ہو گئے؟ ادھا ملک گنوا بیٹھے ہیں سر. باقی وہ آدھا ملک تو دیکھو، یحییٰ خان پتہ نہیں کیا کیا ہے. سر بھٹو بھی شامل کریں نا. میں نہیں شامل کرتا، میری مرضی ہے. آجا تو میرا مطالعہ کچھ اور کہتا ہے. بنیاد بھٹو کا کوئی کردار نہیں، میں نہیں سمجھتا. بھٹو نے فیصلہ ہی نہیں کرنا تھا. فیصلہ کرنا ہے جنرل یحییٰ خان نے، نہ کرتا وہ بھٹو کی مرضی کا فیصلہ. نہیں ویسے ورائے صاحب میں تو نہیں بالکل مانتا. ٹھیک ہے، وہی بات آ جاتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی اسٹڈی ہے.
یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھٹو چوچا تھا, بھٹو کہہ دیتا میں نے نہیں لینی, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ. یا نے کیا کن پٹی پہ جو ہے وہ بندوق رکھی ہوئی تھی کہ تو وزیر اعظم بن. بات اصل یہ ہے کہ وہ کس نے نعرہ مارا تھا ادھر ہم ادھر تم. چلیں اگر وہ نعرہ نہیں بھی مارا تھا تو آپ نے کیوں وزارت جو ہے عظمیٰ لی پاکستان کو ٹکڑے کروا کے؟ وہ اس وجہ سے کہ پھر وہ شیخ مجیب نہ آ جائے. بات اصل یہ ہے کہ اگر آج بنگلہ دیش پہ شیخ مجیب کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں بولا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہے, ٹھیک ہے وہ بعد میں غدار ہوتا تو یہاں پہ جو ہمیں وزیر اعظم نصیب ہوئے ہیں خاص طور پہ عمران خان کی صورت میں, وہ بڑے محب الوطن تھے. تو اس وجہ سے یہ چیز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غدار ہے یا وہ نہیں ہے یا بھٹو صحیح تھا. بھٹو نے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جو آج تک فائنینشیل مار پڑی ہوئی ہے نا, وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے, وہ بھٹو, جس نے نیشنلائز کر کے پوری کی پوری پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میں یہ آپ کو نا مختصر بتا دیتا ہوں کیونکہ پہلے میں بھی ذکر کر چکا ہوں بھٹو پہ, میں نے ایک ویڈیو کی تھی. وجہ یہ تھی کہ بھٹو کے ساتھ جو تھے نا یہ تھڑا چاپ قسم کے زیادہ تر لوگ تھے, یہ تب بھی بے روزگاری بہت زیادہ تھی. بھٹو یہی نعرہ جس طرح عمران خان لے کے نکلا ہوا ہے نا, تقریباً ایسے ہی تھا بھٹو بھی. تو تب اس نے اپنے جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں پٹواری تو یہ نون لیگ ہے, اللہ بھلا کرے, جیالوں کو انڈکٹ کرنا تھا. اس نے سارے اداروں کو پکڑ کے نیشنلائز کر دیا اور پھر بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ریلوے تباہ, PIA تباہ, سٹیل مل تباہ. یہ سارے کے سارے جو ہیرے ہیں نا یہ بھٹو کو عطا کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا میٹر آف جمہوریت ڈکٹیٹرشپ, اٹ از دا میٹر آف کہ عوام کی فلاح ہونی چاہیے. ہاں عوام کی فلاح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بالکل ہونی چاہیے کہ بولنے کا حق ہونا چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرو ڈیموکریٹک ہوتے ہیں نا, وہ پرو ڈیموکریسی کو اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ باقی چیزیں سیٹ اسائڈ, بولنے کی آزادی انہیں مل جاتی ہے. کیوں نہیں پھر شہباز شریف صاحب کہتے کہ میرے کو تو اختیار ہی کوئی نہیں, گڈ بائی. تو ملک کون چلائے؟ ملک آپ کو دے دیں, جن کے پاس اختیار ہے چلانے دیں. ان کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو نہ دیں مدد. اچھا مددگار نہیں جی, یہ تو اپنے کام سے کر رہے ہیں. نہیں مددگار ہے. نہیں کہتے مٹی. دیکھو ہر ایک دنیا میں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. صرف یہ سمجھنا کہ صرف آپ کی لاجک ٹھیک ہے یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے. ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے 10 باتیں آپ کی ٹھیک ہو گئی, 2 ان کی بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بھٹی صاحب کہ ریاست فوج کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ ریاست ہی نہیں ہوتی جس کے پاس فوج نہ ہو. فوج ہوگی تو جمہوریت ہوگی, جمہوریت فوج کے بغیر نہیں آ سکتی. اب آپ دیکھیں کہ فرض کر لیں ہم جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی دیکھیں. ایک تو ظاہر ہے ہم ایک آزادانہ خیال کرتے رہتے ہیں نا, انہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے بیڑا غرق کر دیا فلانا. پرابلم یہ ہے کہ جو 1948 سے ایگزسٹینشل تھریٹ آ گیا, پاکستان کے بچاؤ کا ایک خدشہ, اس نے پاکستان کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. میں اور شاید آپ شاید یہ فیل نہیں کرتے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر وقت یہ فیل کرتی ہے کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے خلاف ہو رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے بعض اوقات ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات صحیح بھی ہوتے ہیں. بات کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ بیک اینڈ پہ اپنی یہ ساری بینگ اے سیکیورٹی جو ہے اسٹیٹ وہ آپ چلا سکتے ہیں کام, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ پتہ ہے کہ مس یوز آف پاور بھی ہوا ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی یہ کہ اس دفعہ بھی جو ہے اس سوال کے درمیان میں بھی اور اس باتوں کے درمیان میں بھی بھٹی صاحب کو 2 بار شرمندہ کیا ہے. لیکن وہ بھٹی صاحب کیا جو شرمندہ ہو جائیں, جو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھٹی صاحب کو ہی دے دیں, وہاں بھٹی صاحب کو دے دیا نا پھر تو جسے کہتے ہیں نا باندر ہاتھ ماچے سے آ جانا, وہی والا کام ہوگا اس ملک کا. کیونکہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, جب آپ کرتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. بیٹھ کے ہم بھی, میں بھی, کوئی بھی بندہ بات کر لے جی اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے. اب جس طرح 1947 میں آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں جی پاکستان قائد اعظم کا غلط فیصلہ تھا کہ بنگلہ دیش میں جس طرح وہ زبان کا مسئلہ پڑا تھا یا کس طرح سٹائل آف گورنمنٹ ہونا چاہیے تھا, بلا شبہ آج بیٹھ کے ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں. پر تب کے سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں, دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو یہ کہنا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ
سارے کا سارا آپ فوج کو دے دیں تو کیونکہ اسی میں ترقی ہوتی ہے, یہ بیچارے کچھ ہے ہی نہیں ہے, ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو بھائی جان فوج کی بھی مجبوری ہوتی ہے نا, فرنٹ اینڈ پہ آپ کو وہ چاہیے ہوتے ہیں چہرے. چودھری شجاعت ٹائپ کے لوگ ایسے ہی تو نہیں پھر ورکنگ میں آ جاتے ہیں نا, اور ان کی دکانداری چمکتی ہے, کیونکہ وہ سیاسی چہرہ رکھتے ہیں اور فوج جو ہے نا وہ اپنا کام چلاتی. کیا آپ کا خیال ہے کہ اسمبلیوں میں صرف میجر, کرنل, جنرل ہی بیٹھیں گے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا نا, دنیا نہیں چلتی, انہیں ضرورت ہوتی ہے. سر عمران خان جیل میں ہے, سینکڑوں جعلی اور جھوٹے من گھڑت مقدمے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور نظام حیات تنگ ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ میں 9 مئی میں اور آپ دونوں مذمت کر چکے ہیں, 9 مئی کے ملزم یا مجرم سائیڈ پہ ہونے چاہیے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف پوری پر نظام حیات تنگ ہے, نہ چار دیواری کا تحفظ ہے, نہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال ہے, اور اس سب کے بینیفیشری آپ کے وہ لوگ ہیں جن کو آپ گلیمرائز کرتے ہیں کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی انہوں نے کیا, کمال کر دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ عمران کی جیل کے, عمران کے خلاف زیادتیوں کے سخت خلاف ہوں, اور ہر وقت میں نے 9 مئی کے اس سے بھی بہت پہلے ہمیشہ سیاسی مفاہمت کی بات کی ہے کہ فرض کرو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے خلاف مقدمے ہیں, پتہ نہیں کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں, میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو میں کیوں نہ اس کا ساتھ دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے پہلے بھی جھوٹے ہوتے تھے, اب بھی جھوٹے ہوں گے. یعنی آپ جو بھی لٹ مار کریں آپ اس کے ساتھ کھڑے. کون سے لٹ ہوتے ہیں یار, یہ آپ لفظ ہی غلط ہیں. یہ آپ لوگوں نے یہ جو لفظ مشہور کیے ہیں, لٹ کے کھا گئے, فلانا کھا گئے, اسی نے ملک کی جمہوریت کا, سیاست کا, سیاست دانوں کا, لوگوں کی زبان کا جنازہ نکال دیا. اور خدا کے بندو, کوئی دنیا میں یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ جج بنے ہوئے ہیں, لٹ کے کھا گئے, یوں کرپشن کر لی, وہی عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح کہنے والے؟ فیصلے نہیں دیے عدالتوں نے, فیصلے. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ مکمکا. وہ آپ پھر اس کے پیچھے آپ ہیں نا, مکمکا کے پیچھے. یہ لیں جی, شکاری صاحب آئے تھے شکار کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی جو ہے شکار نے دھر لیا, اور شکار بھی اتنا موٹا تازہ کہ ایک ٹانگ کی مار بھی نہیں ہے شکاری. وہی بات آ گئی, عمران خان پہ نظام حیات تنگ, یہ تنگ. تو عمران خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہوئی ہیں, عمران خان نے گھٹیا حرکتیں کی ہیں تو تنگ ہوئی ہیں. سہیل وراج صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ وہ جی کسی بھی پولیٹیکل جو ہے نا قیدی کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے, لیکن کسی حد تک بات بالکل ٹھیک ہے. پھر جب مکمکا ہو جاتا پھر کیوں مکمکا کرتے ہیں؟ مکمکا کرنے والے بھی پھر بھٹی صاحب کے جو ہے وہ مائی باپ ہی ہوتے ہیں نا, کیوں کرنا پڑتا انہیں مکمکا؟ وجہ یہ ہے اس کے بغیر پاکستان نہیں چلتا نا, مان لیں کہ نہیں چلتا. گو کہ میرا بڑے عرصے سے یہ خیال ہے کہ اب پاکستان میں ماشاء اللہ کے بڑے ہی کم چانسز ہیں. وجہ یہ ہے کہ اول تو خاص طور پہ عمران کے بعد بڑی بیک فٹ پہ ہوئی ہے فوج نے جو ساری پچھلی حرکتیں کی تھیں, اب تو بہت ہی کم چانسز ہیں. پہلے بھی کم چانسز تھے کیونکہ مشرف کے بعد ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ ماشاء اللہ آتا ہے پھر دوبارہ ماشاء اللہ آ جائے. گو کہ اب چانسز تھے ماشاء اللہ آنے کے, جتنا ٹائم ہو چکا ہوا تھا, لیکن یہ عمران خان کا کیس ہو گیا, اس وجہ سے اب پھر جو ہے نا وہ ڈیلے ہو گئے. امید کی جاتی ہے کہ شاید اب فوج کو جو ہے نا وہ اس سے کچھ سیکھ لے اور پاکستان میں ماشاء اللہ نہ آئے, بلکہ سب سے بڑی ماشاء اللہ سے بھی زیادہ خطرناک جو اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ مہنگے پڑ رہے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے الٹا پلٹا ہوتا ہے, وہی بات ہے, ارتقائی عمل ہے. ارتقاء کے بعد پھر جب میچور ہو جائیں گے تو ویل اینڈ گڈ, اگر اپنے آپ کو بیڑا غرق کرنا چاہیں گے تو پھر بھی ویل اینڈ گڈ. باقی جو وہ لٹ مار والا ساری چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. صرف آپ کو برین واش کیا گیا تھا. پورے میڈیا پہ 24 گھنٹے عمران صاحب کے دھرنے, اور پھر 24 گھنٹے نواز شریف کے کیا کہتے ہیں کیسز کی لائیو کوریج, پلس اس کے اوپر پھر تقریریں روز ہر وقت 24/7 چلتی رہتی تھی. پھر لوٹ لیا, یہ کر لیا, جو ٹھیک ہے بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوٹا ہوتا ہے, پر آپ جس طرح پورٹرے کرتے ہیں کہ جناسہ باقی حاجی ثناء اللہ ہیں اور یہ سارے برے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا نا. کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ تب گلیمرائز کرنا تھا نا. عمران خان پہلے نہیں آیا ہوا تھا جی عمران خان کو موقع دیں, عمران خان کو موقع دیں, اللہ سب کوئی پیچھے چھوڑ گیا. مان لیا سر. مجھے یہ بتائیں, سرے محل کسی نے خریدا بیچا نا؟ وہ جو ہار والی یہ تو آپ دیکھیں نا, وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں
ایک جس کو نہ لا کا پتا نہ جس کو لندن کی پراپرٹیوں کا پتا، میرے سے کہاں فیصلہ کر؟ یہ فیصلے تو ہونے تھے سوئٹزرلینڈ میں، لندن میں، پاکستان کی عدالتوں میں، جہاں سارے ثبوت پیش ہوئے، وہاں تو آپ کرا نہیں سکے، اب میرے سے دباؤ میں یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی نواز شریف صاحب نے خط نہیں لکھا تھا، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر لٹیرے کے ساتھ کھڑا ہونا، کہا اس نے لٹا ہے نہیں لٹا، جو بھی غلط ہے صحیح ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں اگر آپ بھی 10 لاکھ ووٹوں سے لٹیرے بن جائیں گے، میں آپ کے بھی ساتھ ہوں۔ اس کے بعد مجھے لائسنس مل جائے، بل آپ بھی لوٹے بے شک پورا ملک۔ وہ سوال یہ ہے کہ جبری ملک میں اقتدار پہ قبضے کرنے والوں کو لوٹنا جائز ہے، تو جس کو لوگ الیکٹ کریں اس کا لوٹنا کیسے ناجائز ہے؟ ارے واہ واہ، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ سہیل بھائی نے پتہ نہیں شاید صحیح اپنی ترجمانی کی ہے یا سہیل بھائی صاحب نے یہ کوئی مذاق کیا، لیکن بڑا خطرناک قسم کا مذاق تھا اگر کرے۔ آف کورس کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ سارٹ آف اے کمپیریزن کی ہے، جو کہ کمپیریزن نہیں بنتا، نہ ان کو اجازت ہے لوٹ مار کرنے کی، نہ ان کو اجازت ہے۔ اور دس از ناٹ دا میٹر کہ جی آپ اتنے ووٹ آپ کو مل جائیں تو آپ لوٹ مار کر سکتے۔ کیوں کر سکتے؟ ووٹ اسی وجہ سے ملے ہیں کہ آپ لوٹ مار کر سکیں۔ بات اصل یہ ہمارے یہاں پہ تو جو ووٹنگ کا یہ جو سارے پارلیمانی نظام ہے، یہ جو سارا سسٹم ہے الیکشن کا، یہ بھی اتنا بڑا کرپٹ سسٹم ہے کہ جو پروان چڑھاتا ہے کرپشن کو۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں، امریکہ میں تو اس سے بڑا ہے، جہاں پہ کارپوریٹ کی جو ہے سیکٹر وہ ڈائریکٹ فنڈنگ کرتا ہے۔ پاکستان میں کمپنیز لا کے مطابق کوئی بھی کمپنی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتی، لیکن امریکہ میں تو باقاعدہ لا میں ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیتے ہیں، جس طرح ایلان مسک نے دیے ہیں پیسے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے دیے ہیں تو اس نے نکلوانے بھی تو ہیں نا۔ اور باقی یہ رہا کہ صرف اور صرف وہی بات آ جاتی ہے اظہار کیا کہتے ہیں آزادی رائے کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈکٹیٹر ون مین شو ہوتا ہے تو وہ پھر زبردستی دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ پر یہ ڈکٹیٹرزم، ڈکٹیٹر آنا سو جو ہے یہ ڈیموکریٹک لیڈرز میں بھی آ جاتی ہے۔ بھٹو کی بھی ذہن میں جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کافی تھی۔ میرے سوال سن لیں۔ 26ویں ترمیم انا للہ و انا الیہ راجعون میری نظر میں آزاد عدلیہ، 8 فروری 2024 کا الیکشن کی روح یا آپ کی نظر میں ووٹ کی عزت انا للہ و انا الیہ راجعون، پیکا کالا قانون، آزادی اظہار رائے فارغ، اور نیب کے ملزم مجرم اقتدار میں احتساب انا للہ و انا الیہ راجعون، الیکشن ایکٹ ترمیم میں، نیب ترمیم میں 5 منٹ میں 5 قانون آپ کی پارلیمنٹ بنا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کا تقدس انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سب کے بینیفیشری یا ساروں کے بھٹو، ہاؤس آف بھٹو اور ہاؤس آف شریف ہیں، جنہوں نے دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا۔ تو یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتا ہوں۔ اچھا، پتہ نہیں آپ آئین میں ترامیم کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں، ان ترامیم کو نہیں جو یہ آئین کی روح کے خلاف ہو۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو مارتے ہیں تو آئین میں جو ترمیم کرنے کا طریقہ ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک تو میں بھٹی صاحب کی یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا فضول سی بچگانہ قسم کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاؤس آف شریف، ہاؤس آف بھٹو، بس وہی چٹکلے اپنی طرف سے دینے کہ جی کوئی چٹکلا مشہور ہو جائے تو وہ پھر لوگوں کی زبان پہ آ جائے گا تو جی بلے بلے ہو جائے گی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو، بالکل آپ اعتراض کریں، پر یہی ارتقائی عمل ہوتا ہے۔ میچیورٹی ایسی اتنی آسانی سے نہیں آ جاتی۔ ٹھیک ہے آپ تنقید کرنا ہے، آپ بھی تنقید کریں، پر ظاہر سی بات ہے دوسری پارٹی بھی اپنے اینگل سے تو دیکھتی ہے نا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ دوسرے جو ہیں بڑے شریف زادے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بالکل منوان آئین کے مطابق کام کریں گے، اس طرح نہیں ہوتا نا۔ عمران خان نے کوئی کیا آپ کا جس کو پوچھتے ہیں، جس کے آپ نہیں پوچھتے، آپ کو تو پتہ ہے وہ کیا بندہ ہے، جس کے فالوورز کو آپ بیوقوف بنا کے ڈالر کماتے، اس نے کبھی آئین کی پاسداری کی ہے؟ اس کو آئین کا پتہ تھا، جبکہ عمران خان خود صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ایک بل پاس کرانے کے لیے فوج کی مدد چاہیے ہوتی تھی۔ تو بھٹی صاحب اس طرح نہ کیا کریں، بونگیاں نہ مارا کریں۔ جج آپ کو قبضہ چھڑوانے میں اس کو بھی فارغ کر دوں، آپ کو کیسا لگے؟ گزارش یہ ہے کہ اس ملک پہ جو قبضہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہیرو سر، اس لیے اچھا، اور جو بیچارے تھوڑے بہت الیکٹڈ لوگ جو بیچارے منتخب ہو جاتے ہیں، وہ اگر صرف اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کر لیں، دوسروں دشمنوں کو روک لیں،
تو وہ बेचारे जालिम हो गए, वो जालिम हो गए, वो हुकूमत से बैठ के आज इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते, रिशाद भट्टी साहब इमरान खान के बैंड वैगन पे बैठ के जो है वो डांस कर रहे होते और ये सारे बेचारे सिस्टम जो है वो लपेटा जाता। ये आपका आइडियल था, अब ये आइडियल उन्होंने नहीं कामयाब होने दिया बदकिस्मती से। मुझे तो इस पर भी कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इलेक्टेड लोग जिस तरह भी आ जाए, चाहे आप फिर उनकी मदद से आ जाएं जिनकी मदद से पहले आए थे, या ये उनकी मदद से आ जाए जैसे पहले आए थे। मैं तो चाहता हूँ रिशाद भट्टी खुश रहे, ट्रक पे चढ़ के लुटियां डाले। यानी आपने जायज इलेक्शन चुरा लिया, कोई बुरा नहीं है। 26वें अब आप चुराएंगे, आजाद अदलिया खत्म कर दी, कोई बुरी, पीका ले आए, कोई बुरी गल, अपनी तरफ से लेके जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीम में ले, कोई नहीं, कोई बुरी बात नहीं। नैब तरमीम में ले, कोई बुरी बात, क्योंकि अपना बचाव करना था मेरे इलेक्टेड लोगों ने। और कोई मेरे इमरान खान के घर पे कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उन्होंने अपना बचाव करना था। मंसूर अली शाह फारग कर दिया, कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, आप बड़े आइन के मुहाफिज जिसको आप मानते ही नहीं है, आप तो डिक्टेटरशिप के हामी हैं, उस आइन के हवाले दे दे के, यानी हमारे दलाइल, हमारा क्रिएटेड, हमारे महबूब के हवाले दे के हमें ही ताने मारते हैं। अच्छा, गुजारिश सुन ले। मैं तो हूँ, नहीं, आप तो है डिक्टेटरशिप के हामी। अच्छा, तो ठीक है, आपसे मैं जमहूरियत के सवाल आपसे पढ़ूं। गुजारिश सुन ले। उन्होंने तो पार्लियामेंट में जब तरीके अदम एतमाद हुई थी तो उन्होंने तो सारी पार्लियामेंट को गैर मुहब्बे वतन करार दे दिया था। जी सर, वो आइन सी गलत था। हाँ। और क्या क्या गलत हुआ है इमरान खान की, वो भी आप बयान करें ना। गलत सर, इधर क्या उन्होंने प्रेस के ऊपर जो इमरान, और इस वक्त बात हो रही है जमहूरियत। नहीं, आप जब मुझसे ये आप लोगों का सबसे एक बड़ी खूबसूरती ये है कि जब सारे दलाइल खत्म हो जाते हैं ना, फिर इमरान खान की जी सारे दलाइल खत्म नहीं होते। इसी वजह से कहा जाता है कि उसने हमें सबक दिखाए थे कि जनाब साहब मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं जमहूरी पसंद हूँ, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा, मेरे अगर फैसले मैं ना कर सका तो मैं हुकूमत छोड़ दूँगा। और अब जनाब साहब कहते हैं कि आप उस पर बात भी ना करें। क्यों ना बात करें? कितना शर्मिंदा होना है भट्टी साहब। आप असल में दोनों तरफ गेम में खेलने की कश्ती में सवार होकर दोनों तरफ से डॉलर बटोरने की कोशिश करते हैं। भट्टी साहब आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा बुरी तरह एक्सपोज होना है, हो तो चुके हुए हैं, ये सारे जानते हैं लोग आपको। सुहेल वड़ाई साहब जाहिर सी बात है आपके साथ उठते बैठते हैं, कौन कौन बंदा नहीं है, मंसूर अली, सुहेल वड़ाइज, क्या कहते हैं, सलीम साफ़ी और आमिर अलियास, कौन कौन बंदा आपको शर्मिंदा नहीं करता आपकी हरकतों की वजह से और आपके नज़रिए की वजह से। जो नज़रिया असल में आपका कुछ भी नहीं है, वो नज़रिया सब पैसे कमाना है, इसी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। आप जो मर्ज़ी कह लें, एक नज़रिए वाला बंदा बेशक आप जितने पैसे नहीं कमाएगा, लेकिन वो आपकी तरह शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि एक नज़रिया होता है उसका। आप मार्शल को तो बुरा कहते हैं, जो को आपको हक है, मार्शल अयूब का हो, ज़िया का हो, लेकिन जो इनको कंधा देते हैं गलत है। तो जो इनको कंधा देते हैं और जो इनकी पैदावार है और जो इनकी रूहानी औलाद है, आप उनको ग्लैमराइज सिर्फ सवाए इसके कि कोई अगर उसका मदावा कर दे तो अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी है, अवाम के यहाँ भी माफ़ी है। मदावा यह है कि कोई अगर डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ पड़े, भुट्टो जो था वो अयूब खान की पैदावार था, ठीक है जी, लेकिन फिर भुट्टो लड़ पड़ा, जेलों में रहा, मदावा हो गया। नवाज शरीफ ज़िया-उल हक की पैदावार था, फिर अल्टीमेटली 90 में लड़ पड़ा, तो साफ हो गया किसी हद तक। इसी तरह अब इमरान खान है, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार था, पैदावार नहीं था। अच्छा, अब अपनी राय मेरे पे तो ना मुसलत करें। अच्छा, 2011-12 में, हाँ, तो इसी तरह धरने किसने कराए थे? सर 2014 में किसने करवाए थे? नहीं, किसने करवाए थे? 1996 से तरीके नहीं, किसने धरने कराए? जिस वक्त मर्जी है कोई हाथ रख दे। मैं कोई कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा पैदा होने से लेके अब तक कभी कोई हाथ रख दे। बात बिल्कुल ठीक है, कभी भी कोई हाथ रखते हैं। इमरान खान के ऊपर हाथ रखा गया था, ये बात जानते हुए भी फिर भी इमरान खान की हमायत में देखें ये बंदा कैसे बोलता है, मैं हैरान हूँ। यही चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से फिर ज़रा बंदे को गुस्सा चढ़ता है कि आपके सामने एक बंदा है, करप्ट बंदा है, जो कि प्रूव कर चुका है कि वो नाअहल बंदा था, लेकिन फिर भी आप उसके हक़ में। जहाँ तक मदावा करने वाली सुहेल वड़ाई साहब की बात है ना, मैं इसको वैसे इस एंगल से नहीं लेता। वजह यह है कि वो मदावा नहीं होता, वो फटा होता है।
وہ مداوع تب ہو کہ جب آپ اس چیز سے خود سے انسولیسیٹڈ کہیں کہ ہاں جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں یہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بھٹو نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا, نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا. عمران خان, میں آپ کو بات بتا دوں, یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا. یہ ایک اور سٹائل ہے. یہ سٹائل یہ ہے کہ بس مجھے لے کے آؤ, بس باقی جائیں بھاڑ میں. سیلفشنس ہوتی ہے, اس سے کوئی آپ دو رائے نہیں کرتے. پر میں یہ بھی ایک ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کے بھی جو اب مداوع انہوں نے جو کیا نا, وہ کوئی ایسا مداوع نہیں تھا کہ خود سے وہ کر لیا ہو. وہ بھی حالات کی وجہ سے انہیں سامنا کرنا پڑا. زار لاکھ سامنے کھڑا ہو گیا, وہاں پہ مشرف سامنے آ گیا نواز شریف کے, تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا جمہوریت کے علاوہ, پھر آپ کو جمہوریت یاد آتی ہے. تو یہ بھی ایک ڈرامے بازی ہے. اچھا سر, آپ کے کالم ہے یہ سب جادو کا کارخانہ ہے. اس ملک میں کون ہے جو روحانیت سے انکار کرے, یا اس ملک میں کون ہے جسے روحانیت سے انکار ہے؟ اب سر بشرا بی بی نے 9 منٹ 9.25 منٹ 9.5 منٹ کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا لانگ مارچ سے 24 نومبر کے لانگ مارچ سے پہلے. اس میں اس نے غلطی سے ملک کو ملک بول دیا. آپ نے الحمدللہ ملک سے ملک کالم کا یعنی میم لام کاف کھے ملک. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان کا مذاق نہیں اڑایا. مجھے کبھی یقین نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں آپ کے کالم پڑھتا رہتا ہوں, یا کبھی بھی نہیں سنا کہ اس نے کہا اذان دے رہا ہے تو روٹی ہے تو روٹی ہے. بشرا بی بی کیوں اتنی محبت کیوں کہ اس کا ایک لفظ آپ نے پکڑ کے, آپ جیسے جمہوریت پسند, اور اس کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق بھی کوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنا سیریس آپ لے رہے ہیں اتنی سیریس یہ بات نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو زرداری کیا, نواز شریف کیا, عمران خان کیا, وہ ہم سے لبرٹی لیتے ہیں, ہم ان سے لبرٹی لیتے ہیں سارے. میں جاتا تھا نواز شریف کے پاس, وہ میرے فکرے دورا کے مزے لیتے تھے. زرداری کے پاس جاتا تھا, وہ لیتے تھے. اور عمران خان کئی دفعہ میرے فکرے دہراتے تھے جب میں ملتا تھا. کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان پہ کئی دفعہ بلاول بھٹو پہ پتہ نہیں کتنے سخت لکھے ہیں زبان پہ, نہیں کبھی اس کی کوئی اور چیز کس پہ لکھ دیا کسی. یہ ضروری ہے کہ زبان ہی اس وقت زیر بحث ہے. وہ بھائی زبان اس وقت ذہن میں آ گیا, زبان پہ لکھنا ہر روز نئی چیز ہوتی ہے. یار چوہا کھڑکی میں آ گیا پھر سے. اب آپ بیل مجھے مارنے والی بات ہے, پر ظاہر سی بات ہے اسی جو ہے آپ کے سامنے جو تصویر پیش کی جاتی ہے اور جس طرح ایکٹ کرتے ہیں بھٹی صاحب, اسی طرح ڈالر ملتے ہیں تو پھر بھٹی صاحب یہی بار بار کریں گے نا. ملک کی رانی کا جو ہے نا اس کے بارے میں, اور پھر کیا کہا جا رہا ہے غیر سیاسی. واہ 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 کیا بات ہے. جلسہ کس نے لیڈ کیا تھا؟ کے پی کے کی گورنمنٹ کون چلاتی تھی؟ ویسے تو عمران خان کو وہی چلاتی تھی. جادو ٹونے جو کے ذریعے جو عمران خان کو چلایا جاتا تھا پوری گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور سیاسی جادو ٹونا جو ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ صرف یار عجیب قسم کا بندہ ہے, کیا باتیں کر رہا ہے. کوئی نہ اس کو کوئی تعلیم ہے نہ کوئی صحافت کا پتہ ہے. یہ جو کالم نگار ہوتے ہیں یا جو تجزیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح میں ہوں, میں کوئی پری پلان نہیں سوچ کے بیٹھا ہوتا. ہاں آئیڈیاز آتے ہیں ذہن میں, پر جو الفاظ اس وقت میں ادا کر رہا ہوں وہ کوئی پری پلانڈ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بھٹی صاحب کی طرح کہ پڑھ کے ان للہ و انا راجعون 26 ترمیم ان للہ. بھٹی صاحب آپ کو اصل میں کیونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں, آپ کیک بانٹتے رہے ہیں, اس طرح سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا فل بدی, وہ ایک دم سڈن آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں. آپ نے کدھر پڑھے ہوں گے سہیل ورائش کے کالم, روز پڑھنا کوئی بات ہوتی ہے. یہ لوگ لکھنے کے انہیں چس ہوتا ہے, وہ لکھتے رہتے ہیں. اس میں پھر آپ کو کوئی اچھا بھی لکھا جاتا ہے, برا بھی لکھا جاتا ہے, آپ کے مطلب کا بھی لکھا جاتا ہے, آپ کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے. اور ملک کی رانی کو جو ہے نا, ملک شیخ کی رانی کو کا جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ درد ہے. آپ نے تو پورے منٹ اور سیکنڈ بھی یاد کیے ہوئے کہ اس کی تقریر کیا تھی. پتہ نہیں یہ تم کدھر سے اٹھا کے لے آئے. یہ بھٹی صاحب بھی پتہ نہیں, بندہ پوچھے باجوے سے اور غفور سے کہ یہ تم کدھر سے اٹھا کے لے آئے تھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باؤنڈری ہوتی ہے ہماری بھی. نہیں, اس میں کون سی باؤنڈری ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے جن کی میں نے کوئی توہین کر دی ہے.
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक औरत होते हुए, हाँ औरत होते हुए बहुत एहतराम है, कोई वो आएंगी मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो आएंगी मैं जनाब सलाम करूंगा, लेकिन जब वो सियासत करेंगी तो तनकीद भी होगी, मुल्क करके तनकीद बिलो द बेल्ट भी हो जाती है। ये आपका ख्याल है ना, बिलो द बेल्ट जो आप करते हैं वो बिलो द बेल्ट है। जब आप कहते हैं लुटते वाले, जब आप लुटमार कहते हैं, जब आप करप्शन कहते हैं, वो है असल तौहीन। ये तो मैं मुल्क तौहीन है और लुट मार करने वाले तौहीन नहीं है। और खुदा से डरो, कोई अपने बारे में तवाज़ुन से फैसला करे। बिल्ली हाथ आ गई है दनादन पार्टी। वो बिल्ली वाला वाकया पट्टी साहब के ऊपर बिल्कुल जो है ना फिट बैठता है। बेवकूफ़ों वाली मलक कह दिए तो औरत की तजलील हो गई। यार क्या पट्टी साहब, ओ यार पट्टी साहब तुसी की हो, कोई अकल करो पट्टी साहब। कोई दीवार विच सज मार के थोड़ी जी कोई मत आंदी है तो उथों लै लवो। मलक औरत की इज्जत, वो बेवकूफ़ को जादूगरनी को बोलना नहीं आ रहा, और एक यानी कि कोई है ही नहीं बड़ा इशू। बंदा आम बात में मजाक तो कर ही लेता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है यार। पता नहीं पट्टी साहब को कहाँ से उठा के ले आया। आगे सुनिए, इसी कालम में आपने लिखा कि 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी। मुल्क की रानी, अब आपने रानी बना दिया उसे। और वो जो कारकुन हैं जिनकी आप अवाम की कसम, कभी आपने उर्दू नसर पढ़ी है? जी मैं पढ़ी है। नहीं पढ़ी बहुत। मंटो का सरूरे जहां पढ़ा है, आप पहले अदब पढ़ लें। जी जी कि भाई किस तरह से लोग हिज्व करते हैं, कसीदा गोई करते हैं, ये तो पढ़ा है, किस तरह ये तो ये उसमें रवायत में है। ये उस रवायत में, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, उस रवायत में कोशिश की है हमने। पट्टी साहब आपने टके का भी नहीं पता। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, इसके अगर आपने ना देखा हो, मुझे हिज्व का मतलब बता दें क्या होता है, मैं आपको मान जाऊँ। ओए खुदा के बंदे, सॉरी टू से पट्टी साहब, टट पूंजिए टाइप के बंदे आप। कहाँ से आपको इस्टेब्लिशमेंट उठा के, आप जैसे सदीक जान, इमरान रियाज जैसे बंदों को उठा के कहाँ पे ले आई, और आप जो है वो इंटेलेक्चुअल बंदे के सामने बैठ के बात आप कर रहे हो। आपको कुछ पता भी नहीं है, आपको अदब का नहीं पता। अब आपके सामने ये अदब वो होगा जो बड़ों का अदब होता है। लिटरेचर को भी, ज़बान की तालीम को भी अदब कहते हैं पट्टी साहब। खुदा का नाम है, इतना अपने आप को लाफिंग स्टॉक ना बनाएं। आपने थोड़े पॉडकास्ट चलना है, फिर आपने जो है ना, आपके कुछ नहीं पीछे बचना। लॉन्ग टर्म आपका काम नहीं लगता। पर जाहिर सी बात है, सोच ही ऐसी नहीं है ना, क्योंकि नज़रिया तो है नहीं है। नज़रिया तो डॉलर कमाना है, इधर से पैसे मिल जाए, उधर से दिहाड़ी लग जाए, इधर से दिहाड़ी लग जाए, पैसा तो आ रहे हैं ना। ये ज़्यादातर अगर अक्सर आपने अपने इर्द गिर्द लोगों के मुँह से सुना होगा, और छाड़े यार कुछ नहीं होता, पैसा आना चाहिए। ये वो वाली कैटेगरी है। कलम में आपने लिखा 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की। ये पाक रूहें और मौक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाने लगे। इन रूहों और मौक्कलों को भूख लगी न सर्दी। अब ये कितनी आपने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट किस चीज की है? कारकुनों की जो वो यार आपने ना अदब पढ़ा है, आप ना अदब आप देखे हैं, कंपैरिजन करते हैं ना दुनिया में। ये कोई दुनिया में कोई पहली तहरीर है? सोहेल साहब, पट्टी साहब ने अदब नहीं पढ़ा हुआ, उन्हें अदब का मतलब भी नहीं पता। सोहेल साहब ने चिट्ठा पढ़ा हुआ है जो कि GHQ से, ISPR से उनको डायरेक्ट आया करता था, जिसको वो जियो पे बैठ के आ करके पढ़ते थे। ये पढ़ा हुआ है पट्टी साहब ने। पट्टी साहब को क्या पता ये चीज़ें क्या होती हैं, हिज्व क्या होता है, अदब क्या होती है, नसर क्या होती है, खतूत किस तरह लिखे जाते हैं। जाने दें सोहेल बड़ाई साहब। वैसे आपके हाथ चूहा अच्छा खासा आया। ये भी वो चूहा है जिसको आप वो दुम से बांध लेते हैं ना, और थोड़ी सी ढील छोड़ते हैं, फिर खींच लेते हैं। सो पिटी। हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ। अब हुकूमत आ जाए आपकी तरह, वो कहे जी सानू तुसी पागल किया, माफी मंगो। नहीं ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ कहता है। मैं आगे भी आता नहीं सुनो जनाब, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਮਲਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ। मलका पे आ गए यार बंदा खुदा की बातें सुनो कि जी उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका दिल टूटा है। वाह भाई वाह। उनके दिल को बचाने के लिए अब कोई बंदा बात भी ना करे कि क्या क्या वो बोंगियाँ मारते हैं और क्या क्या नहीं मारते, पूरा मुल्क लूट के खा जाए। ठीक है, आज जिस तरह भट्टी साहब कहते हैं कि जी पूरा हाउस ऑफ शरीफ तो हाउस ऑफ जरदारी मुल्क खा गए,
تو وہ بھی ہاؤس آف عمران خان اینڈ ہاؤس آف پنکی اینڈ گوگی پورا ملک کھا جائیں اور پھر بھی یہ انہیں ملک کہنے پہ تکلیف ہے. وہ بڑی صحیح ایگزامپل دی ہے کہ پاگل کہنے پہ اب حکومت آ جائے گی. اور یار پٹی کی شے ہی ہے. اب مجھے بتائیں سر, گارڈین بتا چکا ہے ہم نہیں مانتے کہ 17 لوگ, گارڈین کہہ رہا ہے 17 لوگ, بی بی سی کہہ رہا ہے 5 لوگ. ہمارے جس ادارے میں میں اور آپ ہیں جیو, اس میں انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چھاپے 3 لوگوں کے, اور شاید حقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ 2 لوگوں کے جنازے. میں نے کہا لکھا ہے کہ حکومت تو پاگل لگتی جو مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ, جنازے ثابت کرو, روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں, ان کے جنازے کہاں ہونے تھے, وہ تو موکل تھے چلتے. ٹھیک ہے تو یار یہ ایک ادبی ہے, کیوں آپ کو کوئی تحریر کا کوئی انداز ہے, یہ ایک فرضی تحریریں ہوتی ہیں, اس کے اندر مکالماتی طریقہ ہوتا ہے. سر فرضی تحریروں میں بھائی یہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے بندے 6 بندے, یہ اس وقت تک 6 بندوں اسی کالم میں وہ حصہ لے کے نہیں آ پائے. اچھا یہاں پہ نا اس جو یہ کٹنگ ہے اس کے 2 حصے. ایک تو یہ کہ بیچارہ بھٹی صاحب, پہلے میں وہ بات کر لوں, بھٹی صاحب کو کچھ پتہ وتا ہے نہیں, وہی بات ہے. اور یار وہ کالم ہے, وہ کوئی فیکٹس کی بیس پہ اس طرح بات نہیں ہے, فیکٹس کی بیس پہ ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے بات ہوتی ہے, پر اس کو طنز و مزاح کا جو ہے نا اینگل دے دیا جاتا ہے. کئی کالم ہوتے ہیں جس پہ سیریس انالیسز ہوتے ہیں, جس میں بالکل پیور اینڈ فیکٹس اینڈ فگرس کی بات ہوتی ہے, پھر وہ آپ ملک ولک کی بات نہیں کرتے. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی بیچارے کو کہ وہ کرنا کیا ہے, بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے, وہ منہ اٹھا کے بول دیا. اور جہاں تک بات آ جاتی ہے نا آپ کی, جو 3 تک آ گئے, یہ 300 سے شروع ہوئے تھے. جب اتنا جھوٹ بولا جائے گا تو 3 پہ بھی کوئی نہیں بلیو کرے گا. 3 کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنائے نا, اور مسئلہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ وہ مرے کس طرح ہیں. وہ مرے وہ تھے جو کہ گنڈا پور کی گارڈ کی فائرنگ سے مرے ہوئے. حکومت بھوننے پہ آتی تو اتنے بندے بچتے بونگیوں کی طرح. وہ بی بی سی نے غلط خبریں چلائیں, انٹرنیشنل میڈیا نے غلط خبریں چلائیں. وہ بی بی سی نے پولی کلینک کی ایک وہ ساؤنڈ کلپ کسی ڈاکٹر کی اپنی طرف سے چلا لی, وہ بھی بعد میں پتہ چلا پرانی ہے. یہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وہ ان لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جب آپ نے تحریک لبیک کے بندوں کو مارا تھا وہاں پہ. یہ وہ والے قصہ ہے. بے وقوف ملک کی رانی تحفہ. نہیں اچھا, تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی بالکل احمق ہیں جو کہتے ہیں کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پھر ملک کی رانی سے بات کیوں نہ مانی. ایم کو رانی کا ڈونکی راجا سے مسلسل روحانی رابطہ تھا. موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے, پل پل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے, اور لمحہ لمحہ راجا کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے. عمران خان کو ڈونکی راجا کہنا یہ بھی ادب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں. ڈونکی راجا, جی اس طرح کے نام, ڈونکی مین کھوتا, اس طرح کے نام عام طور پہ. یہ جب تھا پریزیڈنٹ بش, اس وقت بلیئر تھا, ٹونی بلیئر, اس کو پپی کہتے تھے. اٹ از بش, اٹس بش پپی. کبھی آپ نے نواز شریف کو ڈونکی راجا کہا ہے؟ زرداری صاحب کو, بلاول کو, جس دن موقع آیا کہہ دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا تو یہ ادب ہے ڈونکی راجا عمران خان کو. یار یہ کوئی مطلب میں کھوتا بنا دیتا ہے, تسی یہ کھوتا سمجھ کے لے آئے ہو. کیا لکھا تھا؟ یہ ڈونکی راجا ایک فلم کا نام ہے. وہ فلم کس پہ بنی تھی پتہ, کس پہ بنی؟ مجھے نہیں پتا, لیکن ڈونکی راجا میں جس طرح ڈونکی راجا بہیو کرتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے. تو یہ بہیو ڈونکی راجا کی طرح کر رہے تھے جی عمران خان. جی جی, تو اس لیے آپ نے ڈونکی راجا کہا. جی فلم کی طرح. اچھا ماشاءاللہ. اچھا پی ٹی آئی نہیں ہوں عمران خان جڑے نے وہ پاکستان دے سپرچول لیڈر بھی ہو گئے نے, وہ پاکستان دے پیر بھی ہو گئے نے. جس طرح پہلے پیر نہیں سی, ہوں وہ بھی بہت, ان کی عزت منتخب ہونے کی وجہ سے ہے, ان پر تنقید بھی اسی وجہ سے ہے. توبہ استغفار. یہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار ڈالر کمانا بڑا مشکل کام ہے. میں نہیں ڈالر کما سکوں گا, مجھے لگتا ہے. اگر اتنا ذلیل ہو کے ڈالر کمانا نا, تو پھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اتنا ذلیل ہو کے مجھ سے نہیں کمایا جاتا. یار خدا کے بندے, اوے ادب جو ہوتا ہے یہ وہ ادب نہیں ہے جو کسی کی عزت ہوتی ہے. یہ ادب کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی زبان کا ادب ہوتا ہے, جیسے لٹریچر کہتے ہیں. پٹی صاحب کتھوں منہ چک کے تسی آ گئے ہو, کوئی 2 جماعتیں ہی پڑھ لینی سن. مجھے لگتا ہے آپ کو 2 جماعتیں بھی جو پڑھائی ہیں نا, وہ آپ کو ISPR والوں نے پڑھائی ہوئی ہیں. یہ جب بوٹے کھیل رہے تھے نا سارے کے سارے, ایک کلاس میں بٹھایا ہوگا صدیق جان صاحب, عمران ریاض, سمی ابراہیم, سمینہ پاشا, یہ ان سب کو بٹھایا ہوگا کہ پڑھو جناب, پہلی سے پڑھایا ہوگا آپ کو.
یار آپ عجیب ہی ہو. ادب ڈونکی راجا وہ کیا چیز ہے؟ کھوتوں والی وہ حرکتیں ساری کر رہا ہے تو اس کو ڈونکی راجا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہ تو بلکہ کھوتوں نے آ کے احتجاج کرنا ہے کہ کس کو جو ہے وہ ہم سے تشبیہ دے رہے ہو آپ. حد ہوتی ہے. اور بڑے سیریسلی آپ نے یہ کالم لکھا ہو. کالم یار مذاقیہ کالم ہے کیا یار؟ جوکر ہو یار. لیکن میں نے جو آپ کی نظر میں سب سے بری تنقید کرتا ہوں اب منتخب لٹیروں پر، میں نے آج تک کسی کو ڈونکی راجا نہیں کہا. آپ بھی کہہ دیں گے، شاید مجھے آپ پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا شاید میں اتنا بات نہیں، آپ کتنا اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا آپ نے نقصان پہنچایا سیاست کو. پاکستان میں کسی نے نہیں پہنچایا. جمہوریت کو جتنا آپ نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. سر تھینک یو، بہت مہربانی. آپ نے امریت کو فائدہ دیا. سر تھینک یو. نہیں، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی بھی، میرے لیے نواز شریف صاحب حیثیت انسان قابل عزت ہے. لیکن جو آپ نے ساری سیاست کا رگڑا لگایا ہوا ہے جی سر، اور ملک سے جمہوریت ہی مکانا چاہتے ہیں. جی سر، پتہ نہیں کس کو لانا چاہتے ہیں، نہ کوئی آپ کا آئیڈیا کلیئر ہے. اس کو سب کو بتانا چاہتے ہیں. آپ اس ملک سے جمہوریت اور اس ملک سے جو بھی تھوڑی بہت جمہوری آزادیاں ہیں کسی سازش کے تحت آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. سر میں آج بڑا امپورٹنٹ آج ہو گیا. یہ سہیل وڑائی صاحب نے اگین جو ہے نا اپیرنٹلی مذاق سے بات کی ہے، پر دل میں پتہ چل رہا تھا ان کے فیس کے ایکسپریشن سے بھی کہ وہ بھٹی صاحب کو ساتھ ساتھ کتنی گالیاں دے رہے ہیں. اور بلا شبہ مسئلہ پتہ ہے کہ جاہل بندہ، جو وہ میں نے شروع میں بات کی تھا نا، جاہل بندہ اوپر ٹاپ پہ آ کے بیٹھ جائے نا تو پھر یہی نقصان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ نے اگر بولا نہیں ہے تو وہ جو آپ روز بیٹھ کے آپ جو چٹھا لے کے آ جاتے تھے اور جھوٹ پلاتے تھے، سب سے زیادہ بڑا نقصان تو آپ لوگوں نے کیا. جو انٹلیکچوئل کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکٹ تو ویسے آپ کے دور و نزدیک کوئی پھٹکتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ جو آ کے رٹے مارتے رہتے تھے، چور ہے چور ہے چور ہے، ہاؤس آف نواز، ہاؤس آف شریف، اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا کس طرح عمران جو ہے وہ ایماندار ہے اور کتنے بڑے جلسے ہیں، جبکہ ٹکے بندہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا جو دھرنے دیتے تھے، خالی سیٹوں سے وہ خطاب کر رہا ہوتا تھا. اور کیسے بتایا جاتا تھا، کیسے جشن منائے جاتے تھے جب نواز شریف کو سزا ملتی تھی. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. آپ کے ابھی سارے پروگرام دیکھ لینا تو جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے. اچھا، پی ٹی اے کے بالشتیے بونے جنگ لڑ کر تو راجا کو رہا نہیں کروا سکتے. اب بالشتیے کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے سر؟ بونا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا آدمی. چھوٹا، تو یہ چھوٹے قد کا آدمی، یہ چھوٹے قد کے جو بونے شونے ہیں، جو روحیں ہیں پختونخوا میں اتری تھیں، جو ملک کی رانی کے اور جو ڈونکی راجا کو پیغام پہنچا رہے تھے، یہ سارا ادب سر. میں شطرنج کی بازی کی وزیر اور ڈونکی راجا اس کا بادشاہ ہے. رانی کو ڈنڈا پور کے رتھ میں پناہ لینی پڑی. ڈنڈا پور گنڈا پور ہوں گے. ہاں میرا خیال ہے اتنا کہ ادب تسی بھی سمجھتے ہو، باقی نہیں سمجھتے. جی باقی میں اسے ڈونکی راج. اچھا، ڈنڈا پور. اچھا تسی کالم میرا سب تک پہنچا رہے ہیں. جی میں ضرور، میں بہت سارے ہیں جو میرے پاس تھے، لیکن اسے ڈونکی راجا کی زور زبردستی سے رہائی کاربا کہیں. یہ سارا ادب تھا جو آپ نے عمران خان پہ لکھا. سہیل وڑائی صاحب، جی میں جناب مشرف بائے عمران ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. تسی میں انہوں جڑا میں بد زبانی بد تہذیبی بہت زیادہ کیتی ہے، یہ میں معافی منگنا. میں دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا، ارشاد پٹی صاحب دے جڑا احترام دا دائرہ ہے جو نکل گیا. یار ایک عثمان بزدار تھا، گگو بزدار جسے کہتے تھے، وہ گگو تھا ایک عمران خان کا تحفہ. یہ بھی جو ارشاد بھٹی صاحب ہے نا، یہ بھی گگو بزدار ہی ہے، گگو پٹی ہے. بار بار ادب. او نہیں، وہ ادب، یہ وہ ادب نہیں ہے جس کی بات کر رہے ہیں. یہ لٹریچر کی بات ہو رہی ہے. ادب کوئی کس بات کا ادب؟ انہوں نے بڑے ادب والے کام کیے. وہی بات آ جاتی ہے نا، بڑا اسپرچول لیڈر ہو گیا. واقعی انہوں نے تو بنایا، انہوں نے ناؤز باللہ تو پیغمبر بنا دیا ہوا ہے. وہ گھٹیا ترین انسان، میں آئی وڈ سوری ٹو سے بٹ آئی ہیو ٹو سے، کہ عارف الوی ٹائپ کا بندہ جو کہتا ہے کہ نبیوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ملی اور وہ عزت نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی ہے. دور فٹے منہ ان لوگوں کی سوچ کا ایسی منحوس قوم پلے پڑی ہے نا. اور میں کہتا ہوں شاید ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ قوم اس ملک میں جنم لی ہے.
मैं सर ये अगर आप बिलीव मी, आप और मैं बैठे हैं, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ, ਬਸ हाँ बस यहाँ तक तो ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। अच्छा 8 ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲ, ਇਹ ਵਾਲ, ਇਹ ਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5-4 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, 5-4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸ਼ਖਸੀ ਆਮਰੀਅਤ, ਫੌਜੀ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। अगेन सोहेल वराज साहब ने जो है ना वो दिल से बात की है, क्योंकि ये लोग जब ऑफ द कैमरा बैठे होते हैं ना, जाहिर सी बात है बातचीत होती है और एक दूसरे का पता होता है, तो आपको इसलिए जान जाते हैं, जाहिर सी बात है ज़माना देखा होता है। तो इस तरह के बलूंगड़ों के ये जो बालिश्तिये हैं, ये असल में बालिश्तिये जो लफ्ज़ यूज़ किया था ना इसी के लिए है। वो बालिश्तिये वो भी हैं, यूथिये भी हैं, और ये भी बालिश्ती है। ये सहाफ़त का बालिश्ती है और ये इंसानियत का बालिश्ती है। ये इसी के लिए इस्तेमाल किया, और ये वाकई ये लोग इन्होंने झूठ फैला फैला के लोगों के माइंड को करप्ट किया और पाकिस्तान की नस्ल को तबाह किया। ये कोई छोटे मुजरिम नहीं है ऑन अ सीरियस नोट। वो एक अलहदा बात है कि इसमें वो सोहेल वराज साहब का जो है ना तरीक़ेकार ये है कि हंसी मजाक में दूसरे को शर्मिंदा करना या बात लगाना, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये 5-6 लोगों में शायद शामिल हों, और ये सारे के सारे जो अगर उसमें जियो में भी बैठे हुए ना तो ये सारे इंडक्टी हैं, वरना काबिलियत क्या पट्टी की। अच्छा सर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कितनी सीटें थी आपके ख्याल में पीटीआई? मुझे नहीं पता। अच्छा फ्रैंकली मैंने इस पे, ज़ाहिर है कोई फेयर तो इलेक्शन नहीं थे, ये तो मैं पहले दिन से कहता हूं। अच्छा कैसा आपको लगता है ऐसा है कि ये यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब की सीट कौन जीता था? रियली नहीं पता, मैंने ना इसकी तहकीक, क्योंकि सारा ये मामला ही जो है वो शुबे में पड़ गया ना, शको शुबे में। अच्छा तो फिर कि किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करें, ना तो कोई जो है वो आज़ादी है कि आपकी एक्सेस हो इलेक्शन कमीशन तक। नहीं लाजमी नहीं है आपकी कोई एक्सेस हो इलेक्शन कमीशन तक, आपके पास सबूत भी ना हो, पर जो पीटीआई कह देगी वही आप कहेंगे तो आप सच्चे कहलाएंगे, वरना आप झूठे होंगे, वरना आप हाउस ऑफ शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आप हाउस ऑफ जरदारी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इन मनूस लोगों ने इतना झूठ फैलाया हुआ है, यानी कि हद है। मुझे याद है ये इमरान खान को जब लाने का दौर था, वो जरदा कोई दुबई में थी बिल्डिंग, वो बहुत बड़ा एरिया था, वो चलते जा रहा था गाड़ी पे, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये जी जरदारी का महल है, लो ना कोई तख्ती, ना कोई कागजात, ना कोई अता, ना कोई पता, पर क्योंकि कह दिया गया था कि ये जरदारी का है तो वो मानो। इसी वजह से ये वो बंदे हैं जो कि वाकई जिन्हें टुंग देना चाहिए। इधर मैं सोहेल वराज साहब के नज़रिए को बिल्कुल डिनाई करूँगा कि जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आपकी भी, अगर पकड़े जाएंगे तो मैं आपकी भी कैद के ख़िलाफ़ बोलूँगा। तो ऐसे लोगों को होगी कैद तो ये मुल्क जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। सर आपको लगता था इमरान खान इस हिम्मत से जेल काट पाएगा? और इमरान खान बहादुर, शुरू से ही बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहादुरी में कोई शक नहीं है इमरान खान की। आपको लगता था जेल जाएगा तो हाँ। जो हम बहुत एक तासुर था जेल जाएगा फारिग हो जाएगा। नहीं वो बड़ा, इमरान खान को हम तो उस वक्त से जानते हैं ना जब ये रेस कोर्स पार्क में या लारस गार्डन में दौड़ लगाता था, इतनी कोई दौड़ ही नहीं लगा सकता। तो जो बंदा फिर वो नाकाबिले यकीन काम करे तो वो कोई भी काम कर सकता है। नहीं सोहेल वराज साहब ठीक है, आपका अपना नज़रिया होगा। एक तो ये कि मेरे ख्याल में इमरान खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जूते पकड़ने के लिए वो बेताब है। नवाज शरीफ और बाकियों की दफ़ा सिनारियो ये था कि उन्हें बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वो उनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइबिलिटी थी। इमरान खान बड़ा एक गन किस्म का कि बाहर जाके तो ये अपने आकाओं के पास चला जाएगा, वहाँ पे और ज़्यादा गन मचाएगा, इस वजह से जाने नहीं दे रहे, अंदर चीखें निकल रही हैं। वो ठीक बात है, मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं डिनाई करूँगा कि इमरान बिल्कुल ही ऐसा है कि हार मान जाएगा या मिनट में वो कर लेगा, लेकिन चीखें निकल रही हैं उसकी और पाँव जूता नहीं पकड़ाया जा रहा। आप बयानात से क्या अंदाज़ा नहीं हो रहा है।
اور دوسری بڑی بات، لازمی نہیں ہوتا کہ بندہ ایک جگہ پہ مضبوط کریکٹر شو کرے تو دوسری جگہ پہ بھی کر سکے. چپیڑیں پڑتی ہیں جب آپ اس طرح کی چیزوں کے عادی نہ ہو نا، تو بڑوں کی چیخیں نکل آتی ہیں. گو کہ میں پھر بھی حتمی طور پہ نہیں کہوں گا کہ ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو عمران خان اتنا کوئی لگ نہیں رہا کہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے. تو سر کوئی لگ رہا ہے آپ نے اتنے دیکھے پیچھے ادوار، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اس دور میں بھی کہ چیزیں قریب پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک تو جو شخصی تضاد ہے اور دوسرا انا، یہ لچک نہیں آنے دے رہے، اور ایک دوسرے پر بے اعتباری. بالکل، انا اور بے وقوفی. بات اصل یہ ہے کہ چیزوں کو آگے نہ چلنے دینا، اور انا وہی آ جاتی ہے. دیکھیں انا جو ہوتی ہے نا، وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہے. جب وہ شخصیت کے ارد گرد گھومے نا تو وہ نیگیٹیو ہوتی ہے. جب وہ کسی مقصد کے تحت آپ کی انا ہونا تو وہ پھر ایک اچھی چیز ہوتی ہے. عمران خان کا مسئلہ ہے کہ بس عمران خان، ورنہ پاکستان ڈوب جائے، سری لنکا بن جائے، IMF لون نہ لے، بینک کرپٹ ہو جائے، پاکستان پہ میزائل آ جائے، گر جائے، پاکستان پہ ایٹم بم گر جائے، پاکستان پہ انڈیا حملہ کر دے، یہ پھر ساری چیزیں ہوتی. تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ ہم جیسا بندہ اگر یہ باٹم لائن پہ، اس باٹم لائن پہ پہنچ گیا جہاں پہ کنکلوڈ کر سکے کہ عمران خان از ویری مچ ڈینجرس فار دا کنٹری، اور نااہل بندہ ہے جو کہ عثمان بزدار لا کے اس کی تعریفیں کر رہا ہے، جو کہ کرپشن کر رہا ہے، سیم کرپشن جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ یہ کرپشن ہوتی ہے. تو جو لے کے آئے تھے انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے اور کتنا ہمارے لیے خطرناک بن سکتا ہے. اب تو سیدھا آرمی کی جسے کہتے ہیں نا، آرمی کی سالمیت کے خطرہ بنا ہوا ہے، تو وہ اس کو ضرور لے کے آئیں گے. تو بڑے مشکل چانس لگ رہے، بہت ہی ریئر. سر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو، ہمیشہ ہی ہوتی ہے. تھینک یو. تو جناب صاحب یہ کنکلوڈ ہوا ایک اور بستی پروگرام، اور شکاری جو ہے وہ میں کہتا ہوں چونگ چونگ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوا ہے. میرے خیال ہے انہوں نے بھی، سہیل وڑائچ صاحب نے بھی بڑا لائٹر موڈ میں لے کے دب کے رگڑا مارا ہے، اور شاید اس طرح کے بندے کے ساتھ کوئی یہ انٹرویو بھی نہ کرے. لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بلکہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ آج کل بھٹی صاحب مشہور ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرا بندہ بھی مشہور ہو جاتا ہے، پلس یہ کہ ایسے بندے کو پھر سب کے سامنے ذلیل کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ آتا ہے. تو بھٹی صاحب آپ کو تو خوشی ہوئی ہے، لیکن یقین کرے دل میں سہیل وڑائچ صاحب نے آپ کو جو سنائی ہوں گی نا، خاص طور پہ جو ادب سے کی باتیں کرتا ہے نا، ادب وہ نہیں جو بڑوں کا ادب ہوتا ہے، لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے کوئی جاہل بندہ بیٹھ جائے نا تو ان کو بڑی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے. تو ایک اور میرا بھی وی لاگ ختم ہوا ہے. امید ہے کہ آپ نے بھرپور کیا کہتے ہیں اس کو انجوائے کیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے، اور گو کہ اب تو مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے کہ میرے سبسکرائبر پتہ نہیں بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے، کیونکہ میں تو بھٹی صاحب کی طرح حرکتیں کر نہیں سکتا. تو باقی آپ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ضرور بھرپور ساتھ دیجئے، سبسکرائب کریں، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور کمنٹس بھی ضرور کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.